अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वॉइस ऑफ लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल पर तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। आज हमारे साथ जो हमारी मेहमान शख्सियत है, पाकिस्तान के अंदर लाइब्रेरी साइंस की फील्ड के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है या ऑटोमेशन जो फील्ड है हमारी, उसके अंदर ये बड़े एक्सपर्ट है। बहुत सारी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं पाकिस्तान भर में। तो मेरी मुराद आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ज़ीशानुल्लाह साहब से है। तो ज़ीशानुल्लाह साहब, हम आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पर वॉइस ऑफ लाइब्रेरी पर खुशामदीद कहते हैं सर। खैर मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इनवाइट किया और मौका दिया कि हम अपने ख्यालात का इजहार करें। अच्छा ज़ीशान साहब, सबसे पहले तो हमारा जो होता है कि हमारा जो ये बुनियादी मकसद है वो है कि आपकी जो प्रोफाइल है, लाइफ हिस्ट्री है, अकॉर्डिंग टू हमारे प्रोफेशन के हवाले उसको डिस्कस करना है, ताकि लोगों को पता चले कि पाकिस्तान के अंदर कौन से अफराद हैं जो इस फील्ड के अंदर नुमाया हैं और वो अपनी खिदमत जो है वो माशरे को फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं। अपनी सर्विसेज, अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना पैसा लगा के इस फील्ड की खिदमत कर रहे हैं। हमारा बुनियादी मकसद है उनको उस नस्ल तक पहुंचाना जो अभी है। तो सर, आप सबसे पहले हमें अपना जो है वो तारुफ करवाइए कि आपका ताल्लुक कहाँ से है, किस शहर से है, आपकी इब्तदाई जो स्कूलिंग है वो कहाँ से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ीशानुल्लाह है और मेरा ताल्लुक जो है वो बेसिकली करक से है, डिस्ट्रिक्ट करक, जो कि खैबर पख्तूनख्वा का एक डिस्ट्रिक्ट है। और मैंने अपनी तालीम जो है वो पेशावर से हासिल की है। पेशावर में सबसे पहले मैंने इस्लामिया कॉलेजिएट स्कूल है एक, जहाँ से मैंने पढ़ा। फिर इस्लामिया कॉलेज पेशावर से भी मैंने पढ़ा और फिर उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से मैंने मास्टर किया लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में। उसके बाद फिर मैंने MBA में एडमिशन ले लिया था इंस्टीट्यूट IBMS एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। तो वहाँ से फिर 2010 में मैंने MBA की डिग्री भी हासिल की। फिर उसके बाद चूंकि खैबर पख्तूनख्वा में लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में ये MPhil और PhD के किसी स्कूल में भी उसमें एडमिशन नहीं होते थे, जैसे ही सरहद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पेशावर ने MPhil या MS के एडमिशन अनाउंस किए, तो हम सबसे पहले बैच में मैंने एडमिशन लिया और वहाँ से मैंने फिर अपना MSB कंप्लीट किया। मीनवाइल जो है कॉलेज के दौरान मैंने डिप्लोमा का कोर्स भी किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। जब मैंने एडमिशन लिया था कॉलेज में, मेरा फील्ड था बेसिकली थियोलॉजी, जिसको हम कहते हैं दीनियात। ठीक है, तो थियोलॉजी में मैंने FA किया। फिर उसके बाद मैंने BA भी थियोलॉजी में किया। तो फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली आप कह लें कि जिस साल हम मास्टर में एडमिशन ले रहे थे थियोलॉजी में, तो उस साल इस्लामिया कॉलेज ने एडमिशन बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि इस साल हम थियोलॉजी में एडमिशन नहीं लेंगे। तो फिर जो हमारे दोस्त थे, उसमें एक दोस्त था हमारा जिसका नाम है अख्तर अली, तो उसने हमें मशवरा दिया, हमारे जो हमारा अपना ग्रुप था, उसने कहा चलो लाइब्रेरी साइंस की तरफ चलते हैं। हमारे गांव में मतलब और भी ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने लाइब्रेरी साइंस किया है और वो अच्छे अच्छे ओहदों पे है ना, कोई 18 में है, कोई 19 में है, कोई 17 में है, तो यहाँ इसका स्कोप बहुत ज्यादा है, तो चलो लाइब्रेरी साइंस की तरफ चलते हैं। फिर हमने कहा चलो ठीक है, हम भी लाइब्रेरी साइंस में एडमिशन लेते हैं। तो फिर हमने लाइब्रेरी साइंस में एडमिशन लिया और जब एडमिशन लिया तो चूंकि साइड बाई साइड जो है मैंने थ्रू आउट मैट्रिक के बाद जॉब किया है और जॉब के साथ साइड बाई साइड मैंने फिर पढ़ा है। तो मैंने कहा चलो अगर अपॉर्चुनिटी इसमें अच्छी मिलती है तो चलो लाइब्रेरी साइंस करते हैं। फिर मैंने BLS किया। BLS में मैंने कोशिश की कि मेरी फर्स्ट पोजीशन आए, लेकिन मेहनत तो हम करते हैं, फिर बाकी रिजल्ट जो है अल्लाह देता है। मेरी 4th पोजीशन आई उसमें। हमारे टाइम में BLS हुआ करता था और फिर उसके बाद MLS। फिर MLS में मैंने और भी ज्यादा मेहनत की, तो अल्लाह के फजल से फिर मैंने अपना डिपार्टमेंट जो है वो टॉप किया और यही थोड़ा बहुत मेरा जो बैकग्राउंड था मैंने आपको बता दिया। अच्छा सर, आपका जो है हम सुनते हैं, जैसे आपने बताया कि करक से आपका ताल्लुक है KPK के अंदर, तो करक सर उसमें आप किस कबीले से ताल्लुक रखते हैं? और दूसरा सर, आपके फैमिली मेंबरान में आपका नंबर कौन सा है, किस नंबर पे आप स्टैंड करते हैं सर? अच्छा, करक एक ऐसा इलाका है ना जहाँ पे एक ही कौम आबाद है, जिसको कहते हैं खटक। और करक ऐसा नाम है जो एक बार नीलामगर का प्रोग्राम हुआ करता था, तो उसमें क्वेश्चन आया कि ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसको आप उल्टा भी लेके तब भी वो वही नाम आता है, तो उसमें करक का नाम जो है वो आ रहा था। अगर आप उसको उल्टा लेके तभी करक होगा और सीधा लेके तब भी करक होगा। तो हमारे जो खुशहाल खान खटक साहब है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो मशहूर शख्सियत है। तो उसी की मतलब जो एक ही कौम जो है वो आबाद है और वो है खटक। और फिर मेरी फैमिली की अगर बात आती है तो मेरे वालिद साहब जो है वो पेशावर में उनकी जॉब थी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। तो मैं बचपन से ही पेशावर में पला बड़ा हूँ। तो उन्होंने जो है माइग्रेशन की करक से आए पेशावर में फिर हम बाकी तो मैंने आपको बता दिया तालीम मैंने कहाँ से हासिल की। और नंबर जो है फैमिली का, मैं सबसे बड़ा हूँ अपनी फैमिली में। मेरे बाद जो है सारे हम 7 बहन भाई हैं।
تو سب سے بڑا جو میں ہوں. اچھا سر، جب آپ جیسے آپ نے کہا کہ آپ کسی کے کہنے پہ یا کسی کے ریکمنڈیشن پہ یا دوستوں کے جو ہے وہ مل جل کے ایک سائڈ پہ ایڈمیشن یا لائبریری سائنس پہ آ گئے، تو سر آپ ڈگری لینے کے بعد آپ کو جو لائبریری سائنس کی فیلڈ میں انٹری کب ملی سر؟ کب آپ کو لائبریرین کے طور پہ یا اسسٹنٹ لائبریرین یا یعنی کہ پروفیشنل کے طور پہ اس فیلڈ میں آپ کب آئے؟ 2004 کے اینڈ میں ہم نے ایڈمیشن لیا یونیورسٹی آف پشاور کے ڈپارٹمنٹ آف لائبریری انفارمیشن سائنس میں, اور 2005 کے اینڈ میں مطلب 2006 میں ہی پھر مجھے جاب مل گئی تھی. جیسے ہی میرا بی ایل ایس جو ہے کمپلیٹ ہو گیا, بی ایل ایس کی ڈگری میرے پاس آ گئی, تو ہمارے کچھ دوست تھے وہ جا رہے تھے اپلائی کرنے کا, کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یار بی ایل ایس کے پہ جو ہے پوزیشن نکلی ہیں, کیونکہ کالجز اور اسکول میں بی ایل ایس کے بیس پہ پہلے جاب ملا کرتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ 16 کی پوسٹ ہے تو ہم اپلائی کرنے جا رہے ہیں. میں نے کہا یار اس طرح کرو, میرے بھی ڈاکومنٹس لے جاؤ. میرے بھی آخری دن تھا وہ نا, وہ لے کے جا رہے تو میں نے بھی اپنے ڈاکومنٹس دے دیے. تو جب وہ لے کے گئے کچھ عرصے بعد مجھے کال آئی کہ زون بیس پہ ادھر ہوتی تھی نا اپوائنٹمنٹس, تو پھر مجھے کال آئی کہ آپ کی اپوائنٹمنٹ ہو چکی ہے ایز اے لائبریرین ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں نا کالجز میں. تو پھر جب چونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں سائڈ بائی سائڈ پڑھائی کر رہا تھا, میری تقریباً فرسٹ ایئر کے بعد میں نے ایز اے آفس اسسٹنٹ جو ہے وہ جوائن کیا تھا یونیورسٹی آف ایگریکلچر کو. تو وہاں پہ جو میرے رہنما تھے, جو میرے باس تھے, وہ اس وقت ڈین تھے پروفیسر ڈاکٹر ریاض خٹک صاحب, آج کل ریٹائر ہو چکے ہیں کیونکہ 2004-5-6 کی ڈیوریشن میں نا 2003-4-5 میں ادھر تھا. تو پھر میں نے کہا میں ان سے کیسے کہوں گا, کیونکہ انہوں نے تو مجھے فائنینشیل بہت سپورٹ کیا ہے, اور مطلب فائنینشیل کے علاوہ مجھے آفس ٹائم میں چھوڑتے تھے کہ آپ جاؤ اور اپنی کلاسز لو. تو وہ میرے محسن تھے, تو میں نے کہا ان سے کیسے کہوں گا کہ مجھے میرے مطلب جاب مل گئی ہے اور میں جانا چاہتا ہوں, اور ان کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا. میں نے کہا چلو ان سے کہتا ہوں, اگر وہ مجھے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جاب کر لو تو کر لیتا ہوں, ادروائز میں نہیں کرتا نا. پھر جب میں نے ان سے کہا کہ سر اس طرح مجھے جاب ملی ہے, تو انہوں نے مجھے ڈائریکٹ کہا ذیشان گو اہیڈ, آپ جاؤ, یہ تو آپ کی پروفیشنل جاب آپ کو ملی ہے, اور ابھی جس جاب پہ آپ ہو یہ تو آلریڈی کانٹریکٹ پہ ہے, تو آج پروجیکٹ ہے میرے پاس, کل کو نہیں ہوگا, تو آپ چلے جائیں اور وہ جوائن کر لیں. تو میں ان کا ابھی تک احسان مند ہوں, میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا ہے. اور مطلب کیونکہ میں سائڈ بائی سائڈ جاب کر رہا تھا, تو جاب کے ساتھ پھر پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, اور وہ بھی اسپیشلی کالج اور یونیورسٹی کے ٹائم میں. تو پھر انہوں نے کہا کہ گو اہیڈ اور آپ جوائن کر لو. پھر اس کے بعد 2006 میں نے جوائن کیا گورنمنٹ ڈگری کالج لتمبر کرک. اچھا سر، آپ نے سب سے پہلے جو جاب کا آغاز جیسے آپ نے بتایا کہ کالج سائڈ سے کیا ہے, تو کالج کے اندر آپ کرک کی لائبریری کو کیسا پایا, اور آپ نے وہاں پہ کس ایفرٹ کے ساتھ اس لائبریری کو تھوڑا سا وہ ماڈرن کیا, یا اس کے اندر کیا جدت لے کے آئے کہ واقعی آپ اپنے جو پرنسپل صاحب ہیں ان کو متاثر کر پائے تھے یا نہیں کر پائے تھے؟ بہت اچھا کوشچن کیا آپ نے. میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا رہتا ہوں, کیونکہ جب آپ, اور یہ میں آپ کا بھی احسان مند ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا, اور دوسرا یہ اکثر میں آپ کے انٹرویوز وغیرہ دیکھتا رہتا ہوں, یہ ایک اچھی اپروچ ہے, اس سے بہت زیادہ لرننگ ہوتی ہے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, تو کیونکہ کمپیوٹر وغیرہ پہ تو میری کمانڈ تھی, تو جب میں نے جوائن کیا ایز اے لائبریرین, تو وہاں پہ ہمارے پاس تقریباً 700 کتابیں تھی لائبریری میں, اور وہ ایک ٹیچر کے حوالے کی تھی کہ بس آپ اس کی لک آفٹر کریں نا. تو میرا شروع سے شوق تھا, جب سے میں نے ڈپارٹمنٹ آف لائبریری سائنس میں ایڈمیشن لیا تھا, میرا شروع سے یہ شوق رہا ہے کہ مجھے جب بھی ٹائم ملتا ہے میں کسی نہ کسی لائبریری کا وزٹ کرتا ہوں. تو اس میں میری بہت زیادہ لرننگ ہوئی آج تک نا. کوئی بھی ایسی لائبریری نہیں ہے جس سے میں ویسے بغیر لرننگ کے نکلا ہوں. اگر وہ ٹریڈیشنل لائبریری ہے تب بھی میں نے بہت کچھ سیکھا ہے, اگر وہ آٹومیٹڈ لائبریری یا ماڈرن لائبریری تب بھی میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. تو الحمدللہ بہت سی لائبریری میں گیا تھا, تو جب فرسٹ ٹائم میں ادھر گیا اور میں نے دیکھا کہ یہاں پہ تو 700 کلیکشن ہے, تو وہ تو مجھے بہت تھوڑی سی لگی. میں نے کہا اس کو تو آٹومیٹ کرنا ہے, اس کو ماڈرن طریقوں پہ لے کے آنا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن جو چیلنجنگ بات تھی اس وقت, چونکہ یہ لیپ ٹاپ وغیرہ عام نہیں تھے, بہت ایکسپینسو ہوتے تھے, تو افورڈ کرنا بہت مشکل ہوتا تھا. ایون کمپیوٹر بھی بہت ایکسپینسو ہوتے ہیں اس دور میں. تو میں نے کہا کہ اب یہاں پہ تو کمپیوٹر نہیں ہے, میں کیسے اس کو آٹومیٹ کروں, یا کیسے میں اپنی سروس جو ہے اس لائبریری کی انہانس کروں تاکہ یوزرز بھی زیادہ آئے اور تھوڑی سی مطلب میری بھی لرننگ ہو. تو میں نے ایک آئیڈیا میرے ذہن میں آیا, میں نے کہا چلو میں اس طرح کرتا ہوں, پرنسپل صاحب سے کہتا ہوں کہ کمپیوٹر لیب سے کمپیوٹر مجھے دے دیں. تو آپ کو تو پتہ ہے ویسے کون دیتا ہے کمپیوٹر لیب سے اٹھا کے, ہاں لائبریری میرے کو کنوینس کرنا پڑتا ہے. پھر میں گئے اس کے آفس, تو پرنسپل صاحب بھی بہت اچھے بندے تھے. میں نے ان سے کہا کہ سر اس طرح مجھے کمپیوٹر چاہیے. سر کیوں چاہیے؟ میں کہا سر اس طرح ہے نا کہ الحمدللہ میرے پاس سکلز ہیں, میں آپ کی کالج کا پورا ڈیٹا آٹومیٹ کر دوں گا. اس میں آپ کو جس اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا چاہیے ہوگا جسٹ کلک کریں, اس کا ریکارڈ آ جائے گا. آپ کیا لگے ہوئے, آپ مطلب ہمارا کلرک جو ہے وہ بیچارہ ٹائپ رائٹر پہ ٹائپنگ کرتا ہے, اور بہت اس کے کبھی ایک رجسٹر دیتا ہے کبھی دوسرا رجسٹر,
تو میں نے کہا میں سارا سسٹم آپ کو آٹومیٹ کر دوں گا, آپ جس بندے کا کہو گے اس کا ریکارڈ سامنے آئے. مجھے پتا تھا یہ میرے ایک ہفتے کا کام ہے, تقریباً 400-500 اسٹوڈنٹ تھے اس وقت اس کالج میں. تو اس نے کہا اچھا اس طرح کر دو گی؟ میں نے کہا بالکل کر دوں گا. اس نے کہا چلو دے دو اس کو کمپیوٹر. تو کمپیوٹر میں لے کے آیا, تو میں نے ایک ہفتے کے اندر اندر ہی ان سب اسٹوڈنٹس کا ریکارڈ جو ہے وہ آٹومیٹ کر دیا. میں نے کہا جس بندے کا بھی ریکارڈ آپ کو چاہیے ہوگا آپ اس کو نکال کے دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد میں نے لائبریری اس وقت چونکہ لائبریری سافٹ ویئر جو ہے اس کا رجحان 2005 میں, اگر آپ کو پتا ہو کہ لیمز انٹروڈیوس ہوا تھا, اجمل صاحب اور ندیم صاحب نے بڑا مطلب وہ کیا ہے, لائبریری پروفیشنلز پہ احسان کیا تھا. اس وقت یہ بہت ڈیٹا بیس بنانا بڑا مشکل کام ہوتا تھا, تو انہوں نے لیمز کا وہ کیا تھا, لیکن میں نے لیمز کو یوز نہیں کیا. میں نے اس وقت لائبریری مینیجر ایک سافٹ ویئر تھا, گوگل پہ میں نے سرچ کیا تھا, تو اس کو میں نے وہاں پہ انسٹال کر کے جو ہے لائبریری مینیجر اس پہ ڈیٹا کو آٹومیٹ کیا. پھر آٹومیٹ کرنے کے بعد دوسرا بڑا چیلنج یہ تھا کہ جب میں نے ایکسیشن رجسٹر دیکھا اور میں نے دیکھا کہ اس میں تو بہت ساری کتابیں ایسے ہیں جو کہ مسنگ ہے, ایون 700 کتابیں تھی ٹوٹل, اس میں بھی بہت ساری مسنگ تھی. تو عطا اللہ صاحب چیف لائبریرین ہوا کرتے تھے ایگریکلچر یونیورسٹی کی, جہاں سے میں نے انٹرنشپ کیا تھا. تو اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, ابھی فوت ہو چکے ہیں. تو ان سے میں نے بہت لرننگ کی ہے. ادھر جتنے بھی اسٹاف آ رہے ہیں, امداد صاحب جو کہ آج کل چیف لائبریرین, ان سے میں نے بہت لرننگ کی ہے. لیکن وہ عطا اللہ صاحب جو تھے وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی کتاب واپس نہیں کرتا تو آپ اس طرح کر لیں, ان کو ایک وارننگ بھیجے, مطلب ان کو کہیں کہ کتاب واپس کریں. پھر بھی اگر وہ واپس نہیں کرتے تو آپ ان کو دوسرے لیٹر میں آپ ان کو بھیجیں کہ اگر آپ یہ کتاب واپس نہیں کرتے تو آپ کی کنسرن پولیس اسٹیشن کو آپ ایک کاپی بھیجیں گے. بس وہ کہتے ہیں ان کے لیے کافی ہوگا. میں نے کیا کیا, میں نے پہلے ان کو لیٹرز بھیجے, جو چونکہ کالج میں تو ٹرانسفر وغیرہ ہوتے رہتے ہیں, تو جو پروفیسر حضرات جو تھے وہ کچھ تو دوسرے کالجز میں چلے گئے تھے. تو پھر میں نے ان کو لیٹر بھیجے, ان کے ایڈریسز نکال کے. پھر میں نے کہا سر یہ کتاب آپ واپس کر دیں. پھر کچھ عرصے بعد میں نے دوسرا لیٹر بھیجا, اور اس میں نے پولیس اسٹیشن کا بھی ذکر کیا. یقین جانے کہ یہ نسخہ بڑا کارآمد ہوا, اور کالیں شروع ہو گئی کہ سب نے کہا ادھر ایک ینگ لڑکا آیا ہوا ہے اور وہ لائبریرین ہے اور وہ کتابیں مانگ رہا ہے. بس کوئی کہہ رہا تھا کہ کتنی قیمت ہے اس کتاب کی, میں قیمت دے دوں گا, اور کوئی کتابیں بھیج رہا ہے. تو بس وہ کمپلیٹ کلیکشن جو تھا وہ میں نے دوبارہ برابر کر لیا, اور اس طرح جو ہے تو یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا ایز اے لائبریرین کالج میں. تو اچھا, اس کے بعد سر پھر آپ کن اداروں میں گئے ہیں, اور ریسنٹلی آپ کرنٹ کس ادارے میں کام کر رہے ہیں؟ میں نے گورنمنٹ ڈگری کالج ستمبر میں تقریباً 1 سال جاب کی ایز اے لائبریرین. پھر اس کے بعد چونکہ میرا مطلب میری جو وہ تھی ذہنیت میری یہ تھی کہ میں کسی یونیورسٹی لائبریری میں چلا جاؤں جہاں پہ میں اپنے اسکلس کو اور بھی فلرش کر سکوں. دیکھیے چونکہ وہ تو انیشل سٹیج تھی میرے لیے, تو انیشل سٹیج میں بندہ کہتا ہے, وہ تھوڑا انرجیٹک ہوتا ہے, کہتا ہے کچھ نہ کچھ کر لوں اور کچھ نہ کچھ سیکھ لوں. تو پھر میں نے اس طرح کیا کہ میں نے یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ایبٹ آباد کیمپس میں اپلائی کی. تو وہاں انٹرویو وغیرہ کے بعد پھر میری سلیکشن ہو گئی. تو جیسے ہی میرا ادھر 1 سال پورا ہوا, تو 1 سال کے فوراً بعد میرا پھر ایم ایل ایس بھی کمپلیٹ ہو گیا. تب تک مطلب سائڈ بائی سائڈ میں ایم ایل ایس بھی کر رہا تھا. جاب کے لیے اللہ پرنسپل صاحب کو بھی وہ کرے کہ انہوں نے مجھے اجازت دی. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے ذیشان, 3 دن آپ کلاسز لو اور 3 دن مطلب لائبریری آیا کرو, چونکہ بہت دور ہوتا کرک, اور یہاں کا ڈسٹینس تقریباً 165 کلومیٹر بنتا تھا, تو 140 کلومیٹر راؤنڈ اباؤٹ بن رہا تھا. تو میں نے کہا کہ اس نے کہا کہ آنا جانا تو آپ کے لیے مشکل ہوگا, تو 3 دن ڈیوٹی پہ آیا کر, 3 دن جایا کر. تو اس دوران میرا ایم ایل ایس بھی کمپلیٹ ہو گیا تھا, اور میں نے جب یونیورسٹی آف انجینئرنگ اپلائی کی, یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ایبٹ آباد کیمپس میں, تو وہاں پھر میری سلیکشن ہو گئی تھی ایز اے لائبریرین. پھر وہاں پہ میں نے تقریباً 18 مہینے کام کیا, اور اسی دوران میں مختلف جگہوں پہ اپلائی کرتا رہا, کیونکہ میرا گھر پشاور میں تھا. تو پشاور سے ایبٹ آباد آنا جانا آپ کو تو پتہ ہے کہ تھوڑا بہت مشکل کام ہوتا ہے, کیونکہ ہر جمعے کے دن آپ نے کہنا ہوتا ہے کہ میں مطلب گھر جاؤں گا, پھر ہر پیر کو آپ نے کہنا میں پہنچنا ہے. تو بس یہ ٹینشن ہوتی رہتی ہے نا. تو میں نے کہا چلو مین وائل میں نے ایم بی اے میں بھی ایڈمیشن لے لیا تھا. میں نے کہا چلو ساتھ ساتھ ایم بی اے بھی کر لیتے ہیں, اگر اپنے علاقے میں اپرچونیٹی ملتی ہے ایز اے لائبریرین ہو یا کوئی اور جاب ہو, لیکن اپنے گھر کے قریب بندہ آ جائے تو زیادہ ریلیکس ہوتا ہے. تو جب میں ایبٹ آباد میں 18 مہینے میں نے گزارے, اور ادھر بھی میں نے اللہ کے فضل سے بہت زبردست کام کیا, اور جو اس وقت کے ہمارے انچارج تھے وہ بہت خوش تھے مجھ سے. انہوں نے کہا کہ آپ ادھر ہی کنٹینیو کرو, میں آپ کے لیے کوشش کرتا ہوں کہ ادھر ہی پرماننٹ پوزیشن آپ کے لیے 17 کی ایڈورٹائز کر کے آپ کی اپوائنٹمنٹ ادھر ہی کرا دوں. میں نے کہا چلو سر آپ کوشش کر لیں. تو مین وائل مجھے 1-2 اور جگہوں سے بھی آفرز آئیں, تو میں نے ان سے کہا کہ سر مجھے آفر آ رہی ہے, میں یہ جاب چھوڑ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ذیشان خیر ہے, میرے لیے تھوڑا رہ جاؤ, میں آپ کے لیے کوشش کر رہا ہوں. کہ وہ ایک وائس چانسلر بھی رہ چکے تھے شاہ صاحب,
इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के, लेकिन उस वक्त वो रिटायर होने के बाद कोऑर्डिनेटर थे उस कैंपस के। तो उसने मुझे कहा मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो जब उसने बेचारे बहुत कोशिश की, लेकिन बेसूद मतलब कोई काम नहीं आया ना उसका। तो मैंने कहा सर मैंने आपके लिए बहुत वेट किया है कई महीने, मैंने कहा इसके बाद अगर मुझे जॉब मिलेगी फिर मैं मतलब आप नाराज ना होना, मैं जाऊंगा। उसने कहा चलो ठीक है ज़ीशान, अब आप हक पे हो, जहाँ भी आप जाना चाहो। तो मीनवाइल मेरी इस्लामिया कॉलेज पेशावर में जॉब हो गई, जो कि यूनिवर्सिटी है लेकिन नाम उसका है इस्लामिया कॉलेज पेशावर। 2009 की ये बात है जब मुझे कॉल आई कि आपकी सिलेक्शन हो चुकी है यहाँ पे। तो मैं बहुत खुश हुआ, मैंने कहा चलो अब तो जिस इदारे से मैंने पढ़ा है उसी पे मैं उसको सर्व भी करूंगा अभी। तो फिर 2009 में मेरी इस्लामिया कॉलेज में अपॉइंटमेंट हो गई, उस वक्त एज असिस्टेंट लाइब्रेरियन। फिर तकरीबन अभी कुछ अर्सा हो गया है कि हमारी प्रमोशन हुई है एज ए डिप्टी लाइब्रेरियन। तो आजकल मैं एज ए डिप्टी लाइब्रेरियन काम कर रहा हूँ इस्लामिया कॉलेज पेशावर में। अच्छा निशान साहब, ये बताएं, जब आप एक लाइब्रेरी की डिग्री ले रहे थे, उस एजुकेशन में थे और उसी में आपको जॉब भी मिल गई, अगली जॉब मिल गई आपको, तो फिर ये एमबीए की तरफ क्यों जाना पड़ा आपको? क्यों एक डिग्री लेनी पड़ी? क्या आप लाइब्रेरी साइंस की डिग्री से सेटिस्फाइड नहीं थे, या कि आप वो डिग्री का क्या पर्पस था उस डिग्री को हासिल करने का? अच्छा, इस तरह है ना कि जिस तरह मैंने पहले भी ज़िक्र किया कि मैं चूँकि वो था आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट था, एबटाबाद में था, तो एबटाबाद भी कम से कम 200 किलोमीटर दूर था हमारे घर से। तो फिर आने-जाने का मसला था, तो मैंने कहा चलो एमबीए भी, क्योंकि उधर बंदा फारिग होता है जब दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो, आप हॉस्टल लाइफ गुज़ार रहे हो, तो वहाँ पे आपके पास बहुत से मतलब होते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने कहा चलो इस टाइम को यूटिलाइज़ करना चाहिए, तो एमबीए भी साथ-साथ कर लेता हूँ। उस वक़्त एमबीए का बहुत एक वो था ना, टॉप पे जा रही थी, अच्छे-अच्छे पोज़ीशन मिलते थे एमबीए के बाद। तो मैंने कहा चलो साथ-साथ मैं एमबीए भी कर लेता हूँ, अगर यहाँ इसमें मुझे अपॉर्च्युनिटी मिलती है तो उसको अवेल करूँगा, अगर लाइफ साइंस में मिलती है तो उसको अवेल करूँगा। तो जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने फिर एमबीए भी साइड बाय साइड कर ली। अच्छा सर, आप माशाल्लाह काफी 2006 से प्रॉपर जॉब में है, लाइब्रेरी फील्ड की जॉब में है, तो ये आपको ऑटोमेशन की तरफ आप कैसे आए, या इसकी तरफ आपने क्या अभी तक जो है वो अपनी आपकी अचीवमेंट समझते हैं कि मैंने अपने मुल्क के अंदर ऑटोमेशन, जो लाइब्रेरी ऑटोमेशन है उसके अंदर ये काम किया है और बाकी जो लाइब्रेरी है उनको भी ये करना चाहिए? अच्छा। इस तरह है ना कि चूँकि हर एक इंसान में अल्लाह, कोई भी हर फन मौला नहीं होता, ऑलराउंडर कोई भी नहीं होता। अल्लाह ने हर एक इंसान में कुछ ख़ासियत रखी होती है। किसी का ज़हन एक तरफ जाता है, किसी का ज़हन जो है किसी दूसरी चीज़ में अच्छा होगा, किसी का किसी एक फ़ील्ड में, तो किसी का किसी दूसरी फ़ील्ड में। मेरा शुरू से ये रहा है कि मैं चूँकि कंप्यूटर से मेरा थोड़ा लगाव था। कंप्यूटर की शुरुआत कैसे हुई थी? ये ऐसे हुई थी कि मेरा एक दोस्त था जो कि उस वक़्त एमबीए कर रहा था और आजकल यूनाइटेड नेशन में एक अच्छे ओहदे पे है। तो उसने मुझे, मिनहाज नाम था उसका, तो उसने मुझे कहा कि ज़ीशान, मैंने कहा कंप्यूटर का कोर्स मैं कोई करता हूँ, ताकि लोग कहते हैं आजकल कंप्यूटर का स्कोप है। तो चूँकि हम सब गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे और मतलब एवरेज लाइफ़ गुज़ार रहे थे, तो हर किसी की वो ख्वाहिश होती है कि थोड़ा-सा वो इम्प्रूव कर ले। तो मैंने कहा चलो अगर मुझे अच्छी जॉब मिलती है तो उसके लिए स्किल्स बहुत ज़रूरी है। तो स्किल्स के लिए मैंने कहा चलो शुरुआत करता हूँ कंप्यूटर से। ये जब मैं कॉलेज में था तब की बात है। तो मेरे दोस्त ने कहा कि आप अगर कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स करते हो, लेकिन आपके पास कंप्यूटर घर पे नहीं है, तो आप जो है एडमिशन ना लो। क्यों? क्योंकि अगर आप जो कुछ सीखोगे उसको प्रैक्टिकली नहीं करोगे अपने घर में, तो वो आप भूल जाओगे। फिर मैंने कहा यार कंप्यूटर कहाँ से मैं खरीदूँगा? उस वक़्त उसने पेंटियम 3 कंप्यूटर 95,000 का लिया था। किसी ने कॉम्पैक्ट का कंप्यूटर था, किसी ने उसको गिफ्ट किया था। मुझे वो भी बड़ा अच्छा लगा था। तो मैंने कहा चलो मैं कोशिश करता हूँ कंप्यूटर। तो पेंटियम 1 कंप्यूटर के लिए मैंने कोशिश की, मैंने कहा ये लेता हूँ। उस वक़्त एक हमारे अमीर साहब हुआ करते थे, उसको मैंने कहा कि ज़ाहिद साहब उनका नाम, तो मैंने कहा कि मुझे एक कंप्यूटर चाहिए। उसने कहा ठीक है, आप इस तरह कर लो, आधे पैसे मुझे दे दो, आधे पैसे जो है आप फिर किस्तों में देना आहिस्ता-आहिस्ता। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर थोड़े बहुत पैसे मैंने जमा करके जो है पेंटियम 1 कंप्यूटर ले लिया था। उस वक़्त उसकी कीमत 8,000 रुपए थी। तो जैसे ही मैं कंप्यूटर लेके आया तो कुछ उसकी किस्तें भी दे रहा था, कुछ सर्टिफिकेट का कोर्स भी करने लगा। तो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि कंप्यूटर की जो भी टर्मिनोलॉजी थी वो मुझे बहुत जल्दी याद हो जाती थी। बहुत जल्दी याद हो जाती थी और मेहनत भी मैं बहुत ज़्यादा करता था, क्योंकि जब मेरे डीआईटी का दौर था, तो मैं सबसे पहले जाता था ऑफ़िस। ऑफ़िस में थोड़ा बहुत काम करके जो है उससे मैंने परमिशन ली थी कि मैं 1-2 क्लासेस भी लूँगा कॉलेज में जाके। तो उसने कहा ठीक है, जो प्रोफ़ेसर डॉक्टर यास खटक साहब हैं, उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर मैं कॉलेज भी जाता था, उधर 2-3 क्लासें लेके फिर वापस अपने जॉब पे आता था और यहाँ से 2 बजे मैं निकलता था डीआईटी की क्लासेस के लिए। तो डीआईटी की क्लासेस, चूँकि मैं उस वक़्त एफ़ए, सिर्फ़ मैंने एफ़ए की थी, बीए में एनरोल्ड था। तो ये कंप्यूटर को समझना फिर थोड़ा मुश्किल था। बस मैंने मेहनत बहुत ज़्यादा की और फिर मैं रात के वक़्त घर पहुँचता था। मतलब सुबह मैं नाश्ता करता था, उसके बाद मैं ना मैं लंच करता था, ना मैं कुछ और चीज़ें खाता था।
پھر میں رات کو گھر آ کے کھانا کھاتا تھا. یہ 2 بس ٹائم ان کی میری کھانے کی روٹین تھی. باقی میں جاب, کالج اور ڈی آئی ٹی میں زیادہ توجہ اس کو دیتا تھا. تو جب میں نے آبزرو کیا, ڈی آئی ٹی بھی میں نے ٹاپ کی تھی وہاں پہ, تو وہاں پہ جو ٹیچر تھے تو انہوں نے مجھ سے کہا, لطیف صاحب ہمارے پرنسپل ہوتے تھے, انہوں نے کہا کہ ذیشان آپ نے اسٹڈی کہاں سے کی ہے, کیونکہ انہوں نے بھی جو ڈی آئی ٹی کی تھی تو ان سے میں نے زیادہ نمبر لیے تھے نا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے اسٹڈی کہاں سے کی ہے. میں نے کہا سر جو آپ نے پڑھایا ہے وہی میں نے اسٹڈی کیا ہے, صرف ایک ویژول بیسک کی کتاب میں نے لی تھی, وہ میں نے کتاب سے اسٹڈی کیا ہے, باقی جتنا بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہے. تو وہ بہت خوش ہو گئے, دیکھے نا, باقی اسٹوڈنٹ کو کہہ رہے تھے کہ دیکھے نا, اگر کوئی اسٹڈی کرنا چاہتا ہے تو لیکچر سے بھی کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد سے بس پھر میں نے آئی ٹی میں, میرا ایک دوست ہے اکرم, وہ اس وقت ورچوئل یونیورسٹی سے کمپیوٹر سائنس کی ڈگری 20 کمپیوٹر سائنس میں اس میں ایڈمیشن لیا تھا. تو اس کو سیریز میں وہ لیکچرز ملتے تھے, تو میں اس کو کہتا تھا کہ یہ لیکچرز مجھے بھی دیا کرو. تو وہ لیکچرز میں بھی جو ہے وہ سنتا تھا. تو 20 تو نہیں کیا ہے, لیکن اللہ کے فضل سے اس اکرم سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے, جو میرا دوست تھا, اور ان کی جو سیریز تھی اس سے بھی میں نے پھر بہت کچھ سیکھا. تو پھر جب میں لائبریری سائنس میں آ گیا, تو لائبریری سائنس کی فیلڈ میں جیسی آئی تو میں نے سافٹ ویئر کی طرف سرچنگ شروع کر دی کہ اچھا اس میں کون کون سے سافٹ ویئر ہوتے ہیں, کیونکہ اس وقت یہ سلیبس کا حصہ نہیں ہوا کرتا تھا کہ آپ کو سافٹ ویئر بھی سکھایا جائے. تو پھر میں نے کیا کیا, آن لائن سرچ کیا, تو مجھے پتا چلا کہ اچھا یہ سافٹ ویئرس ہوتے ہیں, ڈیجیٹل لائبریری کے لیے سافٹ ویئرس ہیں, آٹومیشن کے لیے سافٹ ویئر. تو میں تو چونکہ ہم پیسوں پہ نہیں لے سکتے تھے, تو جو فری ہمیں ملتے تھے میں اس کو ٹرائی کرتا تھا. مجھے ونائسس ملا, ونائسس پہ میں نے ٹرائی کیا. پھر اس کے بعد ایک جہاں پہ میں انٹرنشپ کرتا تھا ادھر ان میجک ڈی بی ٹیکسٹ ہوا کرتا تھا, تو وہ میں نے تھوڑا بہت سیکھا وہاں سے, رحمداد صاحب سے اور میاں فرض اللہ شاہ صاحب سے میں نے ونائسس سیکھا. مطلب میں یہ کورس کا حصہ نہیں تھا, لیکن میں جاتا تھا لائبریرینس کے پاس اور ان سے میں سیکھتا تھا. پھر جب پریکٹیکلی میں لائبریرین بن گیا تو اس کو میں نے جب پریکٹیکلی ریپلائی کیا تو مجھے بہت اچھا لگا, یہ تو بہت اچھی فیسلٹی ہے, بجائے کہ میں کیٹلاگ کارڈز بناؤں کیوں نہ میں ایک لائبریری کو آٹومیٹ کروں. تو پھر اس کے بعد میں نے ٹریننگز لینا شروع کی, اور میرے جو استاد رہے ہیں سب سے پہلے فراست شفیع اللہ صاحب تھے. انہوں نے نیشنل سینٹر فار رورل ڈیولپمنٹ جو ہے NCRD, وہاں پہ میں نے بہت زیادہ ٹریننگز لی ہے. 2008 سے میں نے مسلسل آج تک کوئی بھی ایک ٹریننگ نہیں جس کو میں نے چھوڑا ہو. سال میں 2 ٹریننگز کرواتے ہیں, اور یہاں پہ پاکستان اکیڈمی فار رورل ڈیولپمنٹ پشاور میں, یہاں پہ بھی جو ٹریننگز ہوئے یہاں پہ بھی میں نے حصہ لیا. تو میں مسلسل ایز اے پارٹیسپینٹ جاتا تھا. اگر یہ نہیں کہ میں TD کے لیے جاتا تھا, مجھے اگر TD نہیں بھی ملتی تھی میں کہتا تھا کہ مجھے چھٹی دے دے, میں چھٹی جا کے اپنے خرچے پہ جاتا تھا, اور اللہ کے فضل سے میں نے ٹریننگ لی. تو سب سے پہلا جو میں نے پڑھا ہے وہ میں نے فراست شفیع اللہ صاحب نے ہمیں کوہا پڑھایا تھا, ونڈوز بیسڈ کوہا. پھر اس کے بعد جو ہے عطا الرحمان صاحب تھے, انہوں نے ہمیں کوہا پڑھایا تقریباً 1-2 سال. پھر اس کے بعد شیر افضل صاحب کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اس سے ہم نے 1-2 سال کوہا پڑھا. تو مسلسل لرننگ کی پوزیشن میں تھا. تقریباً 2008 سے میں نے لرننگ شروع کی, جو ٹریننگ سے باقاعدہ ٹریننگ, اور 2016 سے پھر اللہ کے فضل سے اللہ حمید اللہ شاہ خٹک صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, جو کہ وہاں کے سینئر لائبریرین تھے NCRD کے, انہوں نے مجھے موقع دیا. انہوں نے کہا کہ ذیشان بس آپ نے بہت سارے ٹریننگ اٹینڈ کر لیے, اب میں آپ کو موقع دیتا ہوں کہ آپ ڈیلیور کریں. تو اللہ کے فضل سے جو سب سے پہلے میں نے کی تھی, میں نے گوگل ویب سائٹ, مطلب آپ ویب سائٹ کیسے بنائیں گے فری آف کاسٹ, تو اس میں انہوں نے مجھے لیکچر دیا تھا. جب وہ لیکچر میں نے ڈیلیور کیا تو لوگوں نے بہت پسند کیا, اور خٹک صاحب کو بھی بہت پسند آیا, اور انہوں نے کہا کہ اس کے بعد جو نیکسٹ ٹریننگ ہے وہ میں آپ کو کوہا پہ دوں گا, تو آپ نے کمپلیٹ 3-4 ڈیز کوہا کی ٹریننگ کروانی ہے. تو جب میں نے وہ ٹریننگ بھی کروا دی تو پھر لوگوں نے اور بھی پسند کرنا شروع کیا, کیونکہ مطلب بہت ایزی طریقے سے میری کوشش رہتی ہے کہ میں ایک بندے کو ڈیلیور کروں. چونکہ بہت زیادہ ٹریننگز میں نے لی تھی, تو ان ٹریننگ کے مجھے پتا ہوتا تھا کہ پارٹیسپینٹ کیا چاہتے ہیں. جو پارٹیسپینٹ چاہتے ہیں اگر آپ وہی ڈیلیور کرو تو آپ کی ٹریننگ جو ہے وہ کامیاب رہتی ہے. تو اس کے بعد سے جب میں نے شیر افضل صاحب کو اللہ جنت الفردوس میں بار بار کہتا ہوں, میرے دوست تھے, میرے استاد بھی تھے, بہت کچھ میں نے اس سے سیکھا. جو سب سے پہلا پروجیکٹ تھا وہ تھا دی یونیورسٹی آف ایگریکلچر پشاور. تو شیر افضل صاحب نے مجھے کہا کہ پشاور مجھے بڑا دور پڑتا ہے, تو جو بھی KP میں پروجیکٹ ہوگا وہ ہم دونوں اکٹھے کریں گے, کیونکہ میں ایک دن آؤں گا پھر بار بار میں نہیں آ سکتا, تو پھر اس کی لک آفٹر کرنا یا ان کے جو مسئلے مسائل ہے وہ آپ نے ٹیکل کرنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو پھر ہماری ایک پارٹنرشپ ٹائپ ڈیولپ ہوئی, تو ہمارا پرسنٹیج ہوتا تھا کہ 50% آپ کا 50 میرا, تو اس پہ ہم پروجیکٹ لیتے. تو سب سے پہلا پروجیکٹ تھا وہ ہم نے یونیورسٹی آف ایگریکلچر کا لیا تھا. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ میں نے جو رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہے, RMI کا کالج ہے, اس کو میں نے پھر آٹومیٹ کیا. پھر KP کی اسمبلی جو ہے اس کی جو لائبریری ہے وہ شیر افضل صاحب اور میں نے اکٹھے اس کی آٹومیشن کی. تو اس طرح آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے بہت سارے KPs میں بھی لائبریریز ہیں, ایون ابراڈ بھی اللہ کے فضل سے
موقع ملا تو شرف صاحب نے مجھے کال پہ کہا کہ ایک ایسی لائبریری ہے جہاں پہ آپ نے جانا ہے اور وہاں ان کا کام کرنا ہے. تو پاکستان رجسٹریشن دبئی تھا اس وقت میں, چونکہ دبئی میں تھا تو ادھر پھر ان کے پاس جاتا تھا اور ان کے جتنے بھی مسائل ہے اپ گریڈیشن اور جو کہا کہ ریلیٹڈ تھی وہ میں نے پریکٹیکل کی, ان کو تھوڑی ایک آدھ ٹریننگ بھی دی. تو ابراڈ اور بھی ایک دو موقع مجھے ملے, سری لنکا کی لائبریری وزٹ کرنے کا, نیشنل لائبریری آف سری لنکا, تھائی لینڈ میں بھی اوپن یونیورسٹی کی لائبریری کا وزٹ کیا. تو جہاں جہاں پہ کوہا انسٹال تھا تو وہاں پہ اللہ نے مجھے تھوڑا بہت موقع دیا کہ جا کے وہاں پہ کچھ نہ کچھ جو ہے ان کے ساتھ اس کے بارے میں پروفیشنل ڈسکشن ہو. ریسنٹلی یونیورسٹی آف اسلام آباد اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصلہ آباد یہاں پہ بھی میں نے مطلب وہ کیا, ان کی اپگریڈیشن کی ہے کوہا کی. تو وقت جہاں بھی موقع ملتا ہے میں آن لائن یا فزیکلی جا کے ان کے وہ کرتا ہوں, اور یہ میری ارننگ کا ذریعہ بھی ہے. اسی دوران اب چونکہ باتیں ہو رہی ہیں تو میں ایک اور بھی یہاں پہ ایک بات ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. میں نے تقریباً 2017 تک فری آف کاسٹ کام کیا, ہر جگہ پہ آٹومیشن کرنا یا جو بھی کہتا میں کرتا تھا. لیکن پھر میں نے ایک بات آبزرو کی نا کہ ہم جو لائبریرین دوست ہوتے ہیں ہمارے, وہ کہتے ہیں کہ آپ آ کے ہمارے لیے فری آف کاسٹ یہ کر لیں آٹومیشن. تو میں کہتا ہوں دیکھو فری آف کاسٹ آپ کیوں کرواتے ہو؟ فری آف کاسٹ جب آپ کرتے ہو تو نہ آپ کی کوئی ویلیو ہوتی ہے, نہ آپ جو ہے آپ کا کام ریکگنائز ہوتا ہے. آپ اس طرح کریں, چلو اگر فری آف کاسٹ آؤ بھی تو کم از کم آپ آفیشیل لیٹر تو بھیجیں نا. ایون وہ یہ بھی نہیں کر پاتے تھے کہ ایک آفیشیل لیٹر مجھے بھیج کے جو ہے وہ بلا کے جو کرتے تھے نا, وہ ایک پتہ نہیں کیا ان کے ذہن میں ہوتا ہے. تو پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ میں چونکہ ایز اے فری لانسر اس کو استعمال کروں, اس ٹول کو جو میں نے جتنے بھی کیے. تو میرا ایک اصول ہے, میرا یہ اصول ہے, میرے پاس جو بھی آتا ہے میرے آفس میرے گھر, تو اس کا کام فری آف کاسٹ ہو جاتا ہے. لیکن اس کے بعد اگر مجھے کوئی بلاتا ہے تو مطلب اس کی پھر اس کو پیمنٹ کرنا پڑتی ہے. ہاں ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ سر مجھے بہت مجبوری ہے اور میرے جاب کا مسئلہ ہے, وہ مجھے نکال دیں گے اگر آپ یہ نہیں کریں گے. تو اللہ کے فضل سے بہت سے میں نے ایسے بھی کیے ہیں کہ پھر میں نے پیسوں کو نہیں دیکھا. پھر میں نے کہا یار اگر اس پروفیشنل بھائی کی اگر میں اس لحاظ سے ہیلپ کروں تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. تو اس دوران پھر یہ چونکہ ڈپلائمنٹ میں نے ڈی اسپیس بھی ڈپلائی کیا بہت جگہوں پہ, میں نے کوہا کو بھی ڈپلائی کیا ہے, جہاں ضرورت پڑی ہے سلیمس کو ڈپلائی کیا ہے. تو جو سافٹ ویئر جس جگہ پہ سوٹ کرتا تھا وہاں پہ میں نے اس کی ڈپلائمنٹ کی, اور میں نے اپنی ارننگ کا ذریعہ بھی اس کو بنا دیا. اچھا ذیشان صاحب یہ بتائیں کہ آپ جیسے آپ نے ڈی اسپیس کا ذکر کیا ہے یا آٹومیشن ڈیجیٹائزیشن سافٹ ویئر کے حوالے سے آپ نے بات کی ابھی, تو آپ نے کالج ہو گیا, اسکول ہو گیا یا یونیورسٹی ہو گئی یا پبلک سیکٹر کی کوئی لائبریری ہوگی, تو کیا ہر ایک کے لیے آپ علیحدہ علیحدہ ریکمینڈ کرتے ہیں سافٹ ویئر, یا کسی ایک کو ہی ہر جگہ پہ اس کو وہ ڈیموڈیفائی کر کے یوز کر لیتے ہیں؟ اصل میں اس میں دو چیزیں ہیں نا. دو چیز یہ ہے کہ جہاں پہ جس لائبریری کو جو ریکوائرمنٹ ہوگی, فار ایگزامپل اس کی سکلز تھوڑی اچھی ہے اور اس کے پاس جو اسپیسیفکیشن ہے سسٹم کی وہ بھی اچھی ہے, اور ان کے پاس ایک آئی ٹی اسٹاف بھی ہے, فار ایگزامپل بڑی یونیورسٹی ہے, تو پھر میں ان کو کوہا ریکمینڈ کرتا ہوں لائبریری آٹومیشن کے لیے, اور ڈیجیٹل ریپوزیٹری کے لیے میں ڈی اسپیس ریکمینڈ کرتا ہوں. لیکن کچھ ایسی جگہ پہ جہاں پہ فار ایگزامپل ایک ہی لائبریرین بیٹا ہو, اس کے پاس کوئی اسٹاف نہ ہو اور اس کی سکلز بھی اتنی اچھی نہ ہو, تو پھر میں ان کو اس طرح کرتا ہوں. اگر وہ میں دیکھ لیتا ہوں نا کہ اگر وہ کوہا کو جلدی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو کوہا کو میں کہتا ہوں, ادروائز میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ اس طرح کر لیں, سلیمس کو آپ وہ کر لیں. پہلے تو انالائسس کرتا تھا اور لیمس سوری نہیں کیا میں نے, لائبریری مینیجر سافٹ ویئر تھا ایک, وہ میں کرواتا تھا. پھر لائبریری مینیجر کے بعد میں نے جو ہے کوہا پہ سٹارٹ کیا. آج کل میں جو چھوٹی لائبریریز ہیں ان کے لیے میں سلیمس ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جس کی اتنی ٹیکنیکلٹیز نہیں ہے, بندہ ایک دو دن میں اس کو سیکھ جاتا ہے نا. تو جس کی آئی ٹی اسکلز اچھی ہو ان کو کوہا ریکمینڈ کرتا ہوں, جس کی آئی ٹی اسکلز اچھی نہ ہو ان کو میں سلیمس جو ہے اور کیلیبر سافٹ ویئر وہ دو ریکمینڈ کرتا ہوں. صحیح. نہیں اچھا, اس کا سر مطلب یہ ہے کہ لائبریری کی جو کلیکشن ہے وہ ڈیپینڈ نہیں کرتی, صرف لائبریری کی سکلز کے اوپر آپ ریکمینڈ کر دیتے ہیں؟ جی بالکل. اچھا سر آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا, کہ اب اگر کسی کو کوئی چاہیے آپ کو پنجاب کے حوالے سے, پاکستان میں کہیں پہ جو کوہا کے حوالے سے ہے, تو آپ وہاں پہ پیڈ سروس پرووائڈ کریں گے؟ دیکھیں اکثر ایسے ہوتا ہے نا کہ کسی کو ضرورت ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ سر جس طرح پہلے بھی ہم نے ذکر کیا کہ وہاڑی میں جو ہماری ایک, چونکہ جہاں پہ میں ٹریننگ کرتا ہوں تو جو پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں پھر وہ مطلب ہے وہ اظہار کرتے ہیں کہ آپ آئے ہمارے علاقے میں بھی ٹریننگ دیں. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ چلو میں آؤں گا, ڈیلیور کروں گا. تو اگر آپ کا ادارہ اچھا ہے, وہ افورڈ کر سکتا ہے میرا دیے تو ٹھیک ہے, ادروائز اگر آپ اپنی کیپیسٹی پہ کہتے ہیں کہ آپ آ جائیں اور ہمیں کچھ ڈیلیور کر دیں, تو پھر میں اس طرح نہیں کرتا کہ میں پیسوں کو دیکھتا ہوں کہ نہیں بس لازمی آپ نے پیسے دینا تو میں نے آنا ہے. پھر میں اللہ کے فضل سے ویسے بھی جاتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ میں ان کو کہتا ہوں کہ کم از کم جو میرا وہ بنتا ہے آنے جانے کا خرچہ اور رہنے کا خرچہ, ٹھیک ہے, وہ آپ لوگ کر لیں, باقی انشاءاللہ میں آپ سے کوئی چارجز نہیں لوں گا. تو اس طرح بھی پھر میں وہ کر لیتا ہوں.
لیکن اگر کچھ دوست ایسے ہوں جو مطلب دلی محبت رکھتے ہو تو پھر میں اس چیز کو نہیں دیکھتا ہوں. اچھا سر، پاکستان میں آپ ماشاءاللہ مختلف ٹریننگز کرواتے ہیں کوآ کے حوالے سے، سافٹ ویئر کے حوالے سے. یہاں پہ تو فری جو ٹریننگ ہوتی ہے وہاں پہ کوئی پارٹیسپینٹ جو ہے وہ نہیں آنا پسند کرتے، وہ کہتے ہیں جی کیا جا کے کرنا. تو پیڈ آپ کو رسپانس کیسے ملتا ہے؟ ایک بات میں جو آپ کو بتاؤں نا کہ پیڈ رسپانس مجھے اب اچھا ملتا ہے فری رسپانس سے. ٹھیک ہے، فری جو ہوتا ہے نا، فری پتہ ہے اس میں کیا ہوتا ہے. جو پیڈ رسپانس نہیں میں کہہ رہا ہوں، چونکہ میں تو آج کل آن لائن ٹریننگ بھی کرواتا ہوں نا، تو آن لائن اللہ کے فضل سے بہت زیادہ پارٹیسپینٹ جو ہے وہ اپروچ کرتے ہیں، خود کالے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سر آپ کا نیکسٹ ٹریننگ کب ہوگا. ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں بھی موقع ملے اور ہم اس میں شرکت کریں. تو جو فری آف کاسٹ آپ کہہ رہے ہیں نا، اس کی ویلیو نہیں ہوتی. میں آپ کو ایک دو ایگزامپل دیتا ہوں. جب تک آپ نے پیسہ نہیں لگایا ہوگا نا ایک چیز پہ، اس کی ورتھ اتنی نہیں ہوگی. کیونکہ شروع میں فری بھی لے لیتا تھا، جو کہ کہتا تھا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں ویل اینڈ گڈ، آپ آئیں، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں تو آپ کو میں فری میں نے اللہ کے فضل سے آج تک کسی کو انکار نہیں کیا کہ آپ اگر اس کی ضرورت ہو میری، اور اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتا، تو پھر میں یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ کے فضل سے اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے نا، تو پھر میں اس کو فری آف کاسٹ لیتا ہوں. فری آف کاسٹ میں آپ کو ایک نقصان بتاتا ہوں. فری آف کاسٹ میں نقصان یہ ہے کہ اس کو پھر اس چیز کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا. کیونکہ جب میں اس کو فری لیتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں فار ایگزامپل 10 بجے آپ نے کل آن لائن ہونا ہے، ٹھیک ہے، ٹریننگ کل سٹارٹ ہوگی، تو یقین جانیے کہ جس کو بھی میں نے فری لیا ہے نا، وہ یا 10:45 پہ لاگ ان ہوا ہوگا، یا 10:40 پہ، یا 10:30، یا بالکل لاگ ان ہی نہیں ہوا ہوگا. پھر کل کو مجھے کہے گا کہ سر سوری میرا کوئی کام تھا اس لیے میں لاگ ان. لیکن جس نے پیسے دیے ہوں گے، ایسا کوئی بھی ایک آدھ بندے کے علاوہ کوئی نہیں جس کی بہت ضروری کوئی کام ہوگا اور اسائنمنٹ ہوگی، تو وہ بھی اس کو، کیونکہ میں اپنی ریکارڈنگ سینڈ کرتا ہوں، تو اس کو بھی وہ کرتے ہیں. جہاں پہ سگنلز کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سر آپ ہمیں صرف ریکارڈنگ بھیجتے، یہ بھی ہمارے لیے کافی ہے جو رجسٹرڈ ممبر ہوتے ہیں. تو فری آف کاسٹ جب آپ کہیں پہ جاتے ہو نا، ایک ایگزامپل میں آپ کو اور دیتا ہوں. میرا ایک دوست تھا، اس نے کہا کہ سر آپ آئے اور ہمارے اپگریڈیشن کا مسئلہ ہے، ہمارا ڈیٹا جو ہے ایک پیڈ سافٹ ویئر پہ پڑا ہوا ہے اور اس کو ہم کوہا پہ لے کے آنا چاہتے ہیں، آپ اگر ہماری کائنڈلی ہیلپ کر لیں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں. لیکن میں نے کہا کہ آپ کو ایک بات میں بتا دوں، میں اگر فری آف کاسٹ آؤں گا، نہ آپ کی کوئی ورتھ ہوگی اور نہ میرے کام کی کوئی ورتھ ہوگی اور نہ مجھے کوئی اتنا اچھا رسپانس ملے گا نا. میں نے کہا آپ کوشش کر لیں، خیر ہے، ان کو کہہ دیں کہ اس طرح ایک بندہ ہے، اس کو ہم بلا رہے ہیں اور اس سے یہ کام کروائیں گے. تو اس نے کہا نہیں خیر میرے لیے آ جاؤ، آپ تو میرا دوست ہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں آپ کی لاتا ہوں. میں جب گیا ہوں تو ایک ایشو تھا، تو وہ جو تھا سرور روم سے تھا. تو میں نے کہا یہ تو یہاں سے حل نہیں ہوگا، یہ سرور روم جہاں پہ انسٹالڈ ہے وہاں پہ ہم جائیں گے اور وہاں پہ اس کو بیک اپ لے کے جو ہے باقی کام ہم کریں گے. اس نے کہا چلو آؤ چلتے ہیں سرور روم. سرور روم جب ہم گئے تو ادھر آئی ٹی کے ڈائریکٹر نے ہمیں سرور روم میں داخل ہونے تک نہیں دیا. اس نے کہا نہیں اس کے لیے تو پراپر اپروول لینی پڑتی ہے، پراپر یہ کرنا پڑتا ہے، وہ کرنا پڑتا ہے. تو وہ بیچارہ بھی جو تھا بہت سینئر بندہ ہے، ہمارا ریسپیکٹیبل ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ ذیشان آپ کی بات صحیح تھی، ٹھیک ہے. تو میں نے کہا اب میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، آپ اس طرح کرو پھر آپ دیکھو. پھر جب اس نے کیا ہے نا، تو اللہ کے فضل سے پھر انہوں نے 4.5 لاکھ روپے بھی دیے ہیں اور انہوں نے مجھے گفٹس بھی دیے ہیں. پھر انہوں نے مجھے مطلب چیک بھی تموائے ہیں، پکچرز بھی لیے ہیں. ان کے آئی ٹی کا جتنا بھی سٹاف تھا ان کو بھی میں نے 1 دن ٹریننگ دی ہے. پھر ان کے جتنے بھی لائبریرینس تھے ان کو 2 دن کی ٹریننگ دی ہے. تو اچھا خاصا مطلب مجھے ایک پروجیکٹ پھر وہاں سے مل گیا. اور میں نے کہا ہارون صاحب اب دیکھ لو، آپ کے جتنے مسئلے مسائل ہیں وہ بھی حل ہو گئے. آپ نے بھی پکچرز نکالی اپنے ڈائریکٹر کے ساتھ اور وہ بھی آئے، مجھے رسپیکٹ دیا، آپ کے کام کی بھی ان کو اہمیت کا اندازہ چل گیا، مطلب اندازہ ہو گیا. جو ان کے آئی ٹی والے تھے، جب میں نے ان کو ٹریننگ دی، پھر میں نے ان کو کہا کہ اب تو آپ لوگ آئی ٹی والے ہیں، اب یہ آپ کے حوالے آپ نے جس طرح کرنا ہے میں نے طریقہ بتا دیا ہے. پھر سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ ان کے پاس اور بھی اسائنمنٹس ہوتے ہیں. تو کوئی کہہ رہا تھا میں تو ڈیٹا مائننگ والا ہوں، دوسرا کہہ رہا تھا میں تو ویب سائٹ والا ہوں، تیسرا کہہ رہا ہے میرا تو نیٹ ورکنگ فیلڈ ہے. تو کوئی بھی اس کی رسپانسبلٹی نہیں لے رہا تھا. پھر میں نے کہا مجھے یہ پروجیکٹ دیں اور میں ایک 1 ایئر کا پروجیکٹ مجھے دے دیں. 1 ایئر میں آپ کے ہر ایک کام کا رسپانسبل ہوں. تو ان کے لیے پھر میں نے ڈیجیٹل ریپازیٹری کا بھی وہ کیا، اور اس کے ڈیجیٹل ریپازیٹری کے علاوہ جو کوہا ہے اس کو بھی ان کو انسٹال کر کے دیا، اور جتنا بھی ڈیٹا تھا ان کو مائگریٹ کر کے دیا. تو یہ ایک مطلب میں آپ کو لیونگ ایگزامپل بتا رہا ہوں کہ فری جب ہم گئے تو کوئی ویلیو نہیں تھی. لیکن جب میں نے پیسوں کا ذکر کیا تو انہوں نے میرے ساتھ ایگریمنٹ سائن کیا، اور ایگریمنٹ کے بیس پہ مجھے انہوں نے ہائر کیا. تو یہ مطلب ہوتا ہے نا کہ اگر آپ ایک فری آف کاسٹ کر رہے ہیں تو کوئی ویلیو نہیں ہوتی اس چیز کی. اچھا ذیشان صاحب، آپ کوہا جو ہے، کیونکہ پاکستان میں سارے زیادہ موسٹلی جو ہے وہ ونڈوز یوزر ہے، جی تو ونڈو کے اوپر ایک کوہا کو انسٹال کرنا اور اس کے اوپر اس کو بالکل پراپر اس کی ٹریننگ کے لیے کتنا وقت درکار ہوتا ہے؟ ایک لائبریری اس کے ایکسپرٹ ہو سکتا ہے، یا ایکسپرٹ نہ بھی ہو تو اپنی لائبریری میں کوہا جو ہے وہ اس کو یوز کر سکے، تو کتنا وقت درکار ہوتا ہے اس کے لیے؟ اور اس کے لیے کمپیوٹر کی اسپیسیفکیشن کیا ہوگی سر؟ اچھا، بہت اچھا کوشچن کیا آپ نے. کوہا جو ہے وہ لائنکس بیسڈ آپریٹنگ سسٹم پہ کام کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو اکثر لوگ کہتے ہیں لائنکس بیسڈ تو یہ تو بڑا مشکل ہے، ہم تو اس پہ کام نہیں کر سکتے. میں کہتا ہوں اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو آپ اس طرح کر لیں، ایک سسٹم ریزرو کر لیں
کوئی سا بھی Core i5 سسٹم یا Core i7 5th جنریشن 6th جنریشن کوئی بھی رکھ لے, اس میں کم از کم 8 GB یا 16 GB تک آپ کے پاس ریم ہو, اس کو سرور بنا لے. باقی اس کو پھر آپ کو صرف آن کرنے کی ضرورت ہے, آن کریں, باقی آپ ونڈو پہ کام کریں. ایک یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ونڈو پہ بھی ورچوئل مشین انسٹال کر کے یہ چیزیں چلا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور تیسری جو آپ کی بات تھی کہ اس پہ ٹائم کتنا درکار ہوگا, تو گوہا ایک بہت بڑا سافٹ ویئر ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایک بہت بڑی دنیا ہے اس میں. اور اگر آپ کمپلیٹلی اس کو سیکھنا چاہتے ہیں تو میں بھی آپ 100% نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کوہا کو یہ 100% سیکھ لیا ہے, کیونکہ اس میں بہت سی ٹیکنیکلٹیز انوالو ہوتی ہیں. آپ نے ایک چیز مسلسل جو لرننگ ہوتی ہے وہ کرنی ہوتی ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں اس کو صحیح طریقے سے سیکھ لوں, صحیح طریقے سے نہیں, جس پہ آپ اپنا کام چلا سکے, تو آپ پھر اس کی انسٹالیشن کی ٹیکنیکلٹیز میں نہ جائیں. انسٹالیشن آپ کے لیے کوئی بھی کر دے گا, ٹھیک ہے. جب انسٹالیشن ہو گئی تو پھر تو آپ اس کو ونڈو سے بھی آپریٹ کر سکتے ہیں, جسٹ آپ کو یوزر نیم اور پاسورڈ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر اس پہ کام کرنے کی حد تک ہے تو وہ ایک ہفتے کا میں کہتا ہوں, اگر کوئی اس کو سیکھنا چاہتا ہے تو ایک ہفتے میں اس کو جو اپنے ضروری چیزیں ہیں کوہا میں وہ سیکھ سکتا ہے. اچھا سر, اب جو موجودہ دور کے اندر جو لائبریرین ہمارے یہاں مختلف لائبریریوں کے اندر کام, ان کی بقا آپ کو کہاں نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے اس نے تو ہلہ بول دیا ہے, ہر طرف اس کا وہ واویلا پڑا ہوا ہے. تو اب ہمیں اپنی بقا کس میں ڈھونڈنی چاہیے کہ یہ ہم سیکھیں تو ہم بچ سکتے ہیں؟ ہاں, بہت اچھا کوشچن آپ نے کیا ہے. جو بھی ٹیکنالوجی آتی ہے, تو فار ایگزامپل کیلکولیٹر جب آیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا ذہن جو ہے بالکل مفلوج کر دے گا اور ہم نے اس کو استعمال نہیں کرنا. لیکن ضروری پھر کیا تھا, وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ تو بڑی اچھی چیز ہے, اس کو تو اڈاپٹ کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد کمپیوٹر آیا تو لوگوں نے کہا یار کمپیوٹر تو ہمارے ذہنوں کو اور بھی مفلوج کر رہا ہے, ہم جو ہے اس پہ کام نہیں کرتے. لیکن آہستہ آہستہ ہم کو یہ اندازہ ہو گیا کہ کمپیوٹر کے بغیر بھی ہمارا جو ہے وہ گزارا نہیں ہو سکتا. آج کل اے آئی ہوئی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اے آئی جو ہے بہت ضروری ہے. کچھ کہتے ہیں نہیں, اے آئی کا استعمال کرو تو آپ کا ذہن جو ہے اور بھی مفلوج ہو جائے گا, ہم ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے اس پہ بالکل, تو ہم تو انٹلیکچوئلٹی ہماری ختم ہو جائے گی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کو یہ اندازہ ہوگا کہ اس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اپنی انٹلیکچوئلٹی جو ہے وہ آپ اور بھی بڑھا سکتے ہیں. کیونکہ ایک چیز سے اگر مطلب وہ نہیں ہے, جان خلاصی نہیں ہے, تو اس کو پھر جو ہے سیکھنا پڑتا ہے اور اس کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. ایک یہ اسپیکٹ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کو ہم نے سیکھنا ہے, نہیں سیکھیں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. دوسری جاب پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھ لینا تو اکثر لوگوں نے کہا کہ اس کے ساتھ جاب جو ہے ختم ہو جائے گی کمپیوٹر کے ساتھ, لیکن کمپیوٹر کے ساتھ آپ دیکھ لیں جاب اور بھی زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے, پھر ابھی ہم کہتے ہیں اے آئی کے ساتھ جاب ختم ہو جائیں گی, میں کہتا ہوں کہ اے آئی کے ساتھ جاب جو ہے اور بھی بڑھ جائیں گی. ٹھیک ہے, مطلب پھر اے آئی کے لیے بھی آپ نے بندوں کو لینا ہوگا کہ مطلب اے آئی یہ تو نہیں ہے نا کہ بذات خود وہ کام کرتی ہے, پھر بھی یہ ہیومن کے محتاج ہوتے ہیں. اچھا, تو میں بقا اس کی یہاں تک دیکھ رہا ہوں کہ ہم اپنا جو وہ ہے لائبریری سائنس کے ساتھ ساتھ ہم اگر یہ کمپیوٹر کے فیلڈ کو بھی اپنے سلیبس میں شامل کر لیں, وہ بہت سی ڈپارٹمنٹ نے شامل کر بھی لیا ہے, تو ان دونوں کی ایکسپرٹیز آپ کے پاس ہوں گی, آپ سروائیو کریں گے. ادروائز جو ہے پھر تھوڑی سی یہ ہو سکتا ہے کہ آئی ٹی والے, اب یہ نہیں کہ آئی ٹی والے صرف لائبریری سائنس میں آ رہے ہیں, آئی ٹی والے ہر ایک فیلڈ میں انٹر ہے. وہ ڈاکٹر ہو, اگر اس کے پاس کمپیوٹر یا اے آئی کی نو ہاؤ نہیں ہو تو وہ پھر ان پڑھ تصور ہوگا. فیوچر میں آپ دیکھ لیں پھر وہ ان پڑھ تصور ہوگا, اور ڈاکٹرز نے بھی اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے. میں سمپل سی ایگزامپل اس کی الٹرا ساؤنڈ مشین دیتا ہوں, وہ بھی تو کمپیوٹر ہے نا, اور ڈاکٹر اس کو یوز کر رہے ہیں. یہ تو چھوٹی سی میں نے ایک بات کی, آج کل تو وہ اے آئی کے ذریعے سے آپریشن بھی کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر ہم ان چیزوں کو سیکھیں گے تو ڈاکٹر بھی سروائیو کرے گا اور ہم بھی سروائیو کریں گے, اور اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو پھر ہم پیچھے رہ جائیں گے. اچھا سر, ایک اور بھی بڑا اہم ایشو ہے, یا ہم سمجھتے ہیں کہ میرا ایک نظریہ ہے کہ جیسے آپ نے ابھی کہا کہ ہمیں جدت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرنا چاہیے اور جانا چاہیے, اڈاپٹ کرنا چاہیے. تو کیا جو ہمارے اسکول آف ایجوکیشن ہیں ہمارے LIS کے, تو ان کے اوپر نہیں یہ کرتا کہ وہ بھی کچھ اپنے سلیبس کو چینج کر لے کرے؟ وہ پرانے جو ہے 80 کی جو ڈیگیٹ کے وہ ہیں وہی چلتے آ رہے ہیں, وہی اسی کو یوز کیا جا رہا ہے. جدت کی طرف ان کو بھی تو جانا چاہیے. یہ تو ہمارے اسکولس تو بیسک وہ ہے نا, لرننگ اسکولس جو ہمارے ہوتے ہیں, تو بیسیکلی تو ہم ادھر سے ہی سیکھ کے آتے ہیں. تو اگر ادھر جدت آئے گی تبھی ہمارا, لیکن سلیبس کو آپ کو بھی پتا ہے کہ اس کو کریکولم کو پھر امپروو کرنا, اور اس میں بھی سال و سال لگ جاتے ہیں. تو جو چیز ہم نہیں انکلکیٹ کرتے ہیں اس میں, تو وہ تب تک پرانی ہو چکی ہوتی ہے جب تک ہمارے سلیبس جو ہے امپروو ہو کے آئے. وقتاً فوقتاً کریکولم جو ہے وہ اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے. لیکن اس کے ساتھ جو ایک شارٹ سی سولوشن ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو کے لیے ورکشاپس ارینج کیا کریں.
ٹھیک ہے, ٹریننگ ورکشاپس ارینج کیا کریں. ہماری یونیورسٹی آف پشاور میں تو اسی طرح ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو لائبریریز میں بھیج دیتے ہیں. یہ بھی ایک بہت اچھی پریکٹس ہے کہ وہ لائبریریز میں جا کے پریکٹیکلی بھی کچھ کرتے ہیں, تو ان کی ایک تھیوری اور پریکٹیکل یہ جب اکٹھے ہو جاتے ہیں پھر آگے جا کے آپ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. تو ایک اس چیز کو کمپلسری کرنا چاہیے کہ ایک بندہ اگر جس طرح علامہ اقبال یونیورسٹی والے بہت اچھا کروا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ 3 months کا آپ کے پاس انٹرنشپ سرٹیفکیٹ ہوگا کسی اچھی لائبریری سے. ٹھیک ہے, تو وہ بھی ایک طریقہ ہے جس میں وہ اگر جدید لائبریریز میں جائیں گے تو جدت سیکھیں گے, ٹریڈیشنل لائبریری میں جائیں گے تو ٹریڈیشنل طریقے سیکھیں گے. لیکن اس کے ساتھ جو میں اس کا شارٹ ٹرم سولوشن آپ کو بتا دوں, وہ سولوشن یہ ہے کہ جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے لائبریری سائنس کا, وہ یہ کریں کہ اپنے بہت بھی زیادہ ہونا تو کم از کم 3 مہینے کے بعد ان کے لیے 1 ہفتے کا ایک پریکٹیکل سیشن جو ہے وہ رکھیں ان چیزوں پہ. تو اللہ کے فضل سے بہت سارے ایکسپرٹس ہیں پاکستان میں, ہر جگہ پہ موجود ہیں. ٹھیک ہے, وہ ان کو بلائیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ ان کو کہیں گے کہ نہیں آپ ہمیں پیمنٹ کریں گے تو ہم کریں گے, ادروائز نہیں. میرا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے, تو میں میرے اپنے ڈپارٹمنٹ جب بھی انہوں نے مجھے کہا ہے میں فری آف کاسٹ گیا ہوں, ان کو میں نے فری آف کاسٹ ٹریننگ دی ہے, اور میں ابھی اپنی خدمات جو ہے وہ دے سکتا ہوں. تو اگر آپ اس طرح اپنے اسٹوڈنٹس کو اپڈیٹ رکھیں گے تو کریکولم کے ساتھ ساتھ یہ ایک شارٹ ٹرم سولوشن ہے کہ وقتاً فوقتاً لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے لیس جو لوگ ہوتے ہیں, خواہ وہ آئی ٹی والے ہو یا لائبریری سائنس والے ہو, ان کو موقع دے اور اپنے اسٹوڈنٹس کی ٹریننگ کروائیں. اچھا سر, آپ ماشاءاللہ آپ مختلف ایسوسیشن کے جو ممبر بھی ہیں, تو آپ نے ایسوسیشن کا کردار پاکستان میں کیا دیکھا ہے کہ کیا یہ بھی ان کی ذمہ داری نہیں تھی؟ یہ تمہاری پیرنٹ آرگنائزیشن ہے, شروع سے چلتی آ رہی ہیں, تو ان کو بھی چاہیے تھا کہ یہ بھی کوئی ٹریننگ سے ایک دور تھا یہ ہماری جو ایسوسیشن ہے کہ ان کو بڑا رولز تھا. شروع میں پاکستان میں یہ کمپیوٹرز لے کے آئے تھے, کمپیوٹرز کے اوپر ٹریننگ کروائی تھی, لیکن اب جب کمپیوٹر کی اب اشد ضرورت ہے اس وقت ان کی کوئی ٹریننگز یا ان کا کوئی سیشنز ہمیں نظر نہیں آتے. کیا سر آپ کی رائے کیا ہے اس کے حوالے سے؟ میں چونکہ جو ہیڈ کوارٹر تھا پی ایل اے کا اس میں بھی اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل رہ چکا ہوں, اور وقتاً فوقتاً سیکرٹری جنرل بھی رہ چکا ہوں پاکستان لائبریری ایسوسیشن میں, کے پی کے برانچ میں, اور ابھی بھی ہوں. تو اس کے علاوہ اور بھی ایسوسیشنز ہیں. اصل میں پاکستان لائبریری سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے, وہ ہوتا ہے آپ کی فائنانس. اگر آپ کی باڈی فائنینشلی اسٹرانگ ہے تو پھر تو ہو سکتا ہے. جب انہوں نے ٹریننگز کروائی, جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ کمپیوٹر لے کے آئے تھے اور ٹریننگز کروائی تھی, تو وہ ان کو فارن فنڈڈ پروجیکٹس میں لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس سے انہوں نے کروائی. پھر انفارچونیٹلی ہمیں ایسی قیادت پھر نہیں ملی جس سے ہم کہہ سکیں کہ انہوں نے جو ہے لائبریرینشپ کے لیے کیا. ہاں, ٹریننگ وقتاً فوقتاً ارینج کرتے رہتے ہیں, پی ایل اے والے بھی کرتے ہیں. اب ضروری نہیں کہ صرف پی ایل اے, آج کل پی ایل اے کے بعد بہت سارے ایسوسیشن اور بھی آ گئے ہیں. پاکستان لائبریری کلب ہے, اس طرح پاکستان لائبریری ویلفیئر آرگنائزیشن ہے, اور اس طرح جو میں بھی ایک سوسائٹی چلا رہا ہوں پاکستان لائبریرین سوسائٹی, تو میری بھی ایک پاکستان لائبریرین سوسائٹی, اس کا میں چیئرمین ہوں. تو ہم چلا رہے ہیں وقتاً فوقتاً. تو ہر ایک کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں, ٹرین کر رہے ہیں. ہم نے بہت سارے ٹریننگ اللہ کے فضل سے فری آف کاسٹ کروائے ہیں. ٹھیک ہے, بہت سارے ٹریننگز. کے پی کی اگر بات کریں تو کے پی میں ہم نے کانفرنسز اور ٹریننگز وغیرہ وقتاً فوقتاً, چونکہ میں ڈپٹی ڈائریکٹر ٹریننگ بھی تھا اسلامیہ کالج میں کچھ عرصہ کے لیے, تو اس دوران پھر میں نے لائبریریز کے لیے بہت زیادہ ٹریننگ جو ہے وہ ارینج کیے تھے, کیونکہ ادارے کی طرف سے ہوتے تھے, اس کو امپروو کر لیتا تھا. تو پھر جو ہے جتنے بھی ہمارے لائبریریز ہوتے تھے ان کے اللہ کے فضل سے ہم نے فری آف کاسٹ ٹریننگ ان لیٹسٹ ٹیکنالوجیز پہ کروائی ہے, جب میں پی ایل اے میں تھا اور جب میں ڈائریکٹر آف ٹریننگ میں تھا. تو بعد اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایسے عہدے پہ ہو جہاں پہ آپ کچھ کر سکتے ہو. فار ایگزامپل پنجاب میں اگر ہم دیکھ لیں تو اللہ کے فضل سے بہت سارے ایسے نام آتے ہیں جن کو جو ایک اچھی پوزیشن پہ آج کل, اس میں ڈاکٹر آصف منیر صاحب کا نام آج کل جو ہے, ڈاکٹر شاہد سرویا صاحب جو ہے وہ اچھے عہدے پہ ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ میڈم کنول امین صاحبہ جو تھی وہ بھی مطلب ایک اچھے عہدے تک پہنچ چکی تھی اور ایک اثر رسوخ رکھنے والی عورت ہے. اور اس طرح ڈاکٹر خالد محمود صاحب جو ہے, اور ڈاکٹر اگر ہم پی ایل اے کی بات کر رہے ہیں تو ڈاکٹر خالد محمود سنگیڑا صاحب جو ہیں, تو یہ ایکٹیو لوگ ہیں. مطلب کہ ہمارے اگر کے پی کی بات کر لیں, ہمارے ڈاکٹر سید اللہ جان صاحب ہیں اللہ کے فضل سے, وہ بھی ہر سال کانفرنس تو کرواتے ہیں. اس کے ساتھ حالانکہ ریموٹ ایریا ہے کرک میں, تو ادھر بھی وہ ٹریننگز وغیرہ جو ہے وہ کرواتے رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ اور محمد خان مروت صاحب ہے, ناصر خان صاحب ہے, توفیل صاحب ہے, ہمارے کے پی کی اگر میں بات کروں تو یہ بہت ایکٹیو ہے. اور انہوں نے ضروری نہیں کس طرح ٹریننگ ہے, ٹریننگ کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے, دیکھو انہوں نے سب اسٹرکچر امپروو کیا ہے. اب اسکول کا لائبریرین بھی 20 میں 20 اسکیل تک پہنچ سکتا ہے. ابھی ان کی پروموشنز بھی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جو کہ ہمارے ایلیمنٹری سیکنڈری ایجوکیشن میں محمد خان مروت صاحب ہے جو کہ پی ایل اے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں کئی سالوں سے, اور وہ بہت اس کی خدمات ہے پی ایل اے میں. تو اس نے کیا کیا, وہ اور توفیل صاحب ہیں ہمارے, اور ناصر خان صاحب بھی پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں پی ایل اے کے. اور اس کے ساتھ جو ہمارے ینگ بندے ہیں عابد صاحب آج کل وہ کر رہے ہیں
پی ایچ ڈی کر رہے ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے. ہمارے ڈاکٹر زکریا صاحب اسلامیہ کالج میں, وہ بھی ماشاءاللہ سے کافی ایکٹیو ہے. اس کے علاوہ ہم اپنے لوکل انسٹیٹیوشن بھی چلا رہے ہیں. ہمارے جو ہے پشاور یونیورسٹی کیمپس لائبریرینز ایسوسی ایشن, ہم نے کیمپس لیول تک بھی ایسوسیشن بنائی تھی, اور اس سے بھی ہم نے ایک پاکستان میں فار دی فرسٹ ٹائم ہم نے ایک کنونشن کروایا تھا, جس میں کم از کم کے پی میں 350 لوگوں نے شرکت کی تھی. 350 لوگ بہت زیادہ ہیں کہ آپ ایک وہ کر رہے ہیں, کنونشن کر رہے ہیں, اور اس میں وہ لوگ شرکت کریں. اس میں ہم نے جو پالیسی میکرز ہیں, بیوروکریٹس, ان کو بھی بلایا تھا, اور جو ہیڈز ہیں یا ڈائریکٹریٹ کے یا یونیورسٹیز کے, ان کو بھی بلایا تھا. اور ان کے ذہن میں ہم نے یہ بات بٹائی تھی کہ دیکھیں جس طرح اور پروفیشنل امپروو ہو رہے ہیں, تو اس طرح لائبریرین کا بھی ایک کلیدی کردار ہے ہر ایک ادارے میں. تو اس کی بھی, تو اللہ کے فضل سے ہمارے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے, اس میں جتنے بھی کالجز تھے ان میں ایک سب اسٹرکچر امپروو ہو گیا, اور اس میں بھی لائبریرین 20 تک جا سکتا ہے ابھی, اور ان کی پروموشنز ہو بھی گئی ہیں. اور اسی طرح اسکول لیول میں بھی آپ دیکھ لیں کہ 20 تک جو ہے ایک لائبریرین پہنچ سکتا ہے. تو یہ خدمات ہیں ان ایسوسیشنز کی, یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہے, اور ٹریننگز بھی یہ وقتاً فوقتاً کر, لیکن سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. آج کل کمپیوٹر کا دور ہے, آپ نے خود کہا اے آئی کا دور ہے, ٹھیک ہے. تو اگر میں کمپیوٹر پہ بیٹھ جاؤں, میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ لرن کروں, تو آن لائن بہت سارے پلیٹ فارم ہے جہاں سے ہم لرننگ کر سکتے ہیں. اور کچھ بھی نہ, یوٹیوب پہ آپ بیٹھ جائیں, اتنی سارے ویڈیوز آپ کو ملیں گے. اگر آپ لرننگ کرنا چاہتے ہیں, لرننگ کا آج کل کوئی ایشو نہیں. اچھا سر, آپ کے فیوچر پلان کیا ہیں؟ آپ مستقبل میں لائبریری فیلڈ کے لیے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھو, جو میری سکلز ہیں نا, میری سکلز جو ہے وہ ہے لائبریری آٹومیشن اور ڈیجیٹائزیشن. تو جہاں تک میری سکلز کا تعلق ہے, میرے پاس جب بھی آپ دیکھ لیں تو میرے آفس سے ایک حجرہ بنا ہوا ہوتا ہے نا. حجرہ مین کے میں ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کرتا ہوں اپنے انٹرنیز کو کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا وہ ہے نا, وہ ایک ہوتا ہے گیپ, لیکن یہ ہے کہ ان کو میں ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کرتا ہوں کہ وہ اتنے خوشی خوشی آ کے کام کرتے ہیں, اور سافٹ ویئر جو ہے وہ سیکھ کے چلے جاتے ہیں. اور پھر جہاں بھی ان کی اپائنٹمنٹ ہوئی ہے, بہت ساری جگہوں پہ اللہ کے فضل سے پورے پاکستان میں اور ابراڈ بھی میرے شاگرد میں کہہ سکتا ہوں جو میرے انٹرنیز ہیں وہ ہیں, اور جو وہاں پہ پرفارم کر رہے ہیں. تو اگر میں اپنی طرف سے جو میں سکلز ہیں وہ میں امپارٹ کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے, تو اس طرح اور میرے اسٹوڈنٹ ہیں وہ آگے جا کے اور لوگوں کو وہ کرتے ہیں. تو میں اگر اپنی ان پٹ کروں, تو میں اپنی ان پٹ لائبریری آٹومیشن کے حوالے سے اللہ کے فضل سے اس فیلڈ میں دے رہا ہوں, جو کہ آج کل کے وقت کی ضرورت ہے. اچھا سر, مجھے ایک سوال یہاں پہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی لائبریری کے لیے کوہا الگ سے انسٹال کرنا چاہیے, یا جیسے پاسٹی کب ہمیں ایک کوہا پرووائڈ کر رہا ہے پاکستان میں, ایک یونین کیٹلاگ کی, وہ ایک ہم اس کو ایگزامپل بھی کہہ سکتے ہیں, یا وہ لے لینا چاہیے, یا سیپریٹ سے اپنی طرف سے اس کو انسٹال کرنا چاہیے؟ بہت اچھا کوشچن کیا, اور برننگ ایشو بھی ہے آج کل جتنا بھی وہ ہے. یہ اس کی ٹیکنیکل کمیٹی کا میں ممبر بھی تھا, جو حبیب جعفری صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے اس پروجیکٹ کو. تو پشاور میں اس نے بھی میٹنگز کروائی تھی, تو میں بھی اس کا ایک مطلب پارٹ رہا ہوں. تو میں پروموٹ کرتا تھا, لوگوں کو کہتا تھا کہ آپ اس طرح کر لیں. دیکھو, ایک فری آف کاسٹ پلیٹ فارم مل رہا ہے. یہی پلیٹ فارم اگر آپ پیسوں پہ لینا چاہیں تو آپ سال میں لاکھوں سے زیادہ, مطلب لاکھوں میں, ہزاروں میں نہیں ہوتا, پھر وہ لاکھوں میں اس کی پیمنٹ ہوتی ہے جب آپ ایک کلاؤڈ پلیٹ فارم لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کلاؤڈ پلیٹ فارم میں نے کہا فری آف کاسٹ آپ کو دیا گیا ہے, نہ آپ کو پلیٹ فارم کی ضرورت ہے, نہ آپ کو جو ہے کسی ٹیکنیکل انسٹالیشن کی ضرورت ہے. جسٹ آپ کو ان کو وہ پروفارما ہے وہ فل کریں, ان کو بھیجیں, وہ آپ کو جو ہے اپنے کوہا کے اس میں شامل کر دے گا. لیکن کیا ہوتا ہے کہ سافٹ ویئر میں ایک جو چیز ہے, بلکہ تھرو آؤٹ میں صرف لائبریری کے سافٹ ویئر نہیں, جتنے بھی سافٹ ویئر ہیں اس میں ایک ڈرابیک یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً آپ نے اپنے آپ کو اپ گریڈ رکھنا ہوتا ہے, اپڈیٹ رکھنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ اگر آپ اپنے سافٹ ویئر کو اپڈیٹ نہیں رکھیں گے تو آپ جو ہے اس سسٹم سے نکل جائیں گے. تو ان سے فائنینشیل ایشوز جو ہے وہ سب سے بڑی ہے. میں نے جعفری صاحب سے کو پہلے بھی کہا تھا, میں نے کہا آج آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ کا ادارہ پیمنٹ کر رہی ہے, جس کمپنی سے آپ جس کمپنی کو آپ نے ہائر کیا ہے, تو آج تو پیسے ہیں آپ کے پاس, کل کو اگر نہ ہو تو پھر ہم کیا کریں گے, ہم تو بالکل نیچے گر جائیں گے نا. تو انہوں نے کہا کہ بس اللہ خیر کرے گا, میں کوشش کروں گا کہ مطلب یہ پروجیکٹ ہمارے ساتھ رہے. لیکن اس نے بھی کہا کہ ہاں واقعی یہ ایشو تو ہے. تو میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ کیا کریں, اس پلیٹ فارم, اگر آپ کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے, اس پلیٹ فارم کو آپ یوز کریں, اپنا ڈیٹا اس پہ پورٹ کریں, اور اس کا بیک اپ وقتاً فوقتاً لیا کریں اپنے ڈیٹا کا, ٹھیک ہے. تاکہ کل کو اگر یہ بند ہو جائے, یا آج کل بھی بہت سارے ایشوز میں آ رہے ہیں کہ آپ جب ری انڈیکسنگ سافٹ ویئر کو وہ رن نہیں کرتے تو آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ سرچیبل نہیں ہوتا. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو آ رہا ہے اس میں. باقی جو ہے مطلب میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ لوگ پلاسٹک بھی آئے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ اپنی انسٹالیشن کریں, ایک سیپریٹ سسٹم رکھ کے اس کو بھی چلائے. تو میں نے جہاں تک خود یوز کیا ہے اس کو, میں نے کیا کیا تھا کہ میرے پاس کلاؤڈ پلیٹ فارم نہیں تھا, میرے پاس سرور کی فیسلٹی نہیں تھی. تو میں نے کیا کیا, میں نے جتنا بھی ڈیٹا اپنے سسٹم پہ رکھا تھا, اور اپنے سسٹم کو میں نے سرور بنایا ہوا تھا, تو وہ لوکل ایریا نیٹ ورک پہ ایکسیس ہوتا تھا. پھر میں نے کہا جو باہر سے ایکسیس کرتے ہیں تو ان کے لیے میں پاسٹک کا جو ہے وہ یوز کروں. تو میں نے اپنا سارا ڈیٹا جو ہے پاسٹک پہ وہ کر دیا,
چڑھا دیا جتنا بھی میرے پاس تھا. تو میں سائڈ بائی سائڈ دونوں کو یوز کر رہا تھا. اوپیک کے لیے میں نے پاسٹک جو تھا وہ رکھا تھا, پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. آج کل ہم نے اپنا سرور لیا ہوا ہے اور وہ 24/7 آن لائن جو ہے وہ اویلیبل ہے. تو سائڈ بائی سائڈ میں ریکمینڈ کروں گا کہ دونوں کام آپ ساتھ کرتے جائیں. اچھا سر, اگر ہم نے پنجاب میں ٹریننگ کروانی ہو تو آپ کی میکسیمم جو ہے وہ کتنی آپ ہم سے وہ پے لیں گے؟ یعنی ہمیں تاکہ سر ہم فیوچر میں ہمارا بھی پروگرام ہے کہ یہاں پہ ہم کریں, تاکہ پھر اسی حساب سے اگر کوئی اور کروانا چاہتا ہے تو آن لائن یا ہمارے پلیٹ فارم سے ان کو پتہ لگ جائے کہ وہ ذیشان صاحب کو انہوں نے پشاور سے بلانا ہے تو وہ اتنے جو ہے نا وہ پیڈ کے اوپر آئیں گے. سر میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا, میں نے کہا کہ اگر اس طرح کی کوئی بات ہو نا تو صرف میرا خرچہ جو ہے آنے جانے کا اور رہائش وغیرہ کا وہ تو ڈیفرنٹلی آپ کریں گے نا. مطلب جو بھی بلاتا ہے رہائش تو ڈیفرنٹلی, مہمان ہے پاکستان ہے اور اس میں یہ چیزیں ہوتی ہے. یہ تو نہیں کہ مجھے بلائیں گے اور کہیں گے اپنے ہوٹل میں خود رہو, اور یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے نا. لیکن ویسے میں کہتا ہوں ان کو پھر بھی کہ مطلب آنے جانے کا خرچہ اور ادھر رہنے کا خرچہ یہ مجھے دیں, باقی میں آپ لوگوں سے کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کرتا. چل سب ناظرین اب سن رہے ہیں کہ جناب آپ ذیشان صاحب کو بلائیں اور ٹریننگ کے لیے, ٹریننگ کے لیے ویسے بھی بلائیں, محبت پیار بانٹے تو آئیں ان کے لیے. اب انہوں نے بتا دیا کہ جی مجھے کچھ ایکسٹرا نہیں چاہیے, صرف ان کو جو ہے وہ آنے جانے کا جو کرایہ ہوتا ہے یا وہ آپ کے. اچھا سر آگے بڑھتے ہیں. اب ہم ایک پروفیشنل لائف سے نکل کے سر آپ کی ذاتی لائف کے حوالے سے آتے ہیں. تو اب کچھ پیچیدگیاں بھی آئیں گی, کچھ اچھے سوال بھی آپ کو لگیں گے, کچھ برے بھی لگیں گے. تو سر سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ جو ہے آپ کی شادی ہو چکی ہے؟ اللہ کے فضل سے ہو چکی ہے. اور اچھا سر بچے کتنے ہیں؟ اللہ کے فضل سے 9 بچے ہیں میرے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھیں نا جی, یہ ہوتی ہے ہمارے جو ذیشان صاحب ہے کہ 9 بچے ہیں ماشاء اللہ. سر شادی کے بعد اچھا اب زیادہ جو ہے وہ بھابھی کا اثر و رسوخ ہے یا آپ کا ان کے اوپر ہے؟ اس میں ایک اور بات ایڈ کر لوں میں کہ میری 2 شادیاں ہو چکی ہیں. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو جہاں تک تعلق ہوتا ہے آپ کی پروفیشنل لائف کا یا آپ کی باہر کی زندگی کا, تو اس میں کسی کو انٹرفیرنس نہیں کرنی چاہیے. باقی گھر کے کاموں میں جو ہے سربراہ ہمیشہ جو ہے وہ مرد ہی رہتا ہے اور رہنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور گھر کی سربراہ جو ہوتی ہے وہ تو ڈیفینیٹلی پھر گھر کی سربراہ وائف ہی ہوتی ہے, کیونکہ اس نے گھر کے کام کاج جو ہے وہ سنبھالنے ہوتے ہیں. تو جی یہاں پہ ایک اور بڑا جو ہے نا وہ سچ سا سوال ہے, اور یہ جواب اب دونوں ہماری بھابیاں سنیں گی بھی کہ اب دونوں میں سے آپ کی کامیابی کا آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں میں کس کا زیادہ کردار ہے, کس نے آپ کو زیادہ پش کیا کہ آپ آگے بڑھیں آگے نکلیں؟ اللہ کے فضل سے میری والدین کی دعاؤں کے ساتھ, اور میری چونکہ جب بھی آپ باہر نکلتے ہیں کام کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ سفر تو ہوتے ہیں فیملی والے, تو اللہ کے فضل سے دونوں نے میرے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, میں نے ان کو کہا ہوا ہے کہ میں اصل میں گھومنے پھرنے کا شوقین ہوں نا, تو کبھی ایک جگہ تو کبھی دوسری جگہ جو ہے وہ جاتا رہتا ہوں. تو ان کو پتہ ہے, میں نے کہا کہ اس میں آپ کمپرومائز کریں, باقی خیر میں کمپرومائز کروں گا باقی کام میں. تو دونوں کی سپورٹ ہے اللہ کی وجہ سے. صحیح ماشاء اللہ. اچھا سر کھانے میں آپ کو کیا پسند ہے؟ آپ کے جو روایتی وہ کر کے پشاور کے کھانے ہوتے ہیں یا وہ آج کل جو چل رہا ہے چٹپٹے سے جو ماڈرن جو فوڈز ہیں وہ والے؟ صاف سی جو بات ہے جو جس کو ہم کہتے ہیں ہمارا خاندانی ڈش ہے جو ہم سب فیملی والے پسند کرتے ہیں, وہ لوبیا ہم پسند کرتے ہیں, جو آپ کے پنجاب میں نہیں ملتا. میں نے اکثر دیکھا ہے جب میری پھوپھو پنجاب میں رہتی ہے تو لاہور میں رہتی ہے نا, تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے ساتھ لوبیا ساتھ لے کے آنا. مطلب میں نے کہا اتنے بڑے بڑے اسٹالز ہیں, مالز ہیں, ادھر تو ہوں گے نا. تو میں نے خود بھی پھر گیا ہوں بہت سارے مالز میں, تو میں نے اس کو لوبیا نہیں دیکھا. وہ سرخ لوبیا نہیں, ریڈ بینس, جی سر, وہ مطلب میں نے نہیں دیکھا. وہ وائٹ ہوتا ہے لیکن وہ ریڈ والا نہیں ہوتا, وہ ہمیں پسند ہے. اور اس کے علاوہ اگر آج کل کی آپ کی ڈشز کی بات کر لیں تو اس میں چائنیز رائس پسند ہے. اچھا سر, آپ فارغ وقت میں آپ کہتے ہیں کہ گھومنے پھرنے کے جو ہے نا آپ ہو جاتے ہیں, تو کیا آپ فارغ وقت کے اندر کوئی کتابیں بھی پڑھتے ہیں؟ اگر پڑھتے ہیں تو سر ان کی جو آپ کی فیوریٹ بک ہے وہ کون سی ہے؟ میں بالکل کتابیں نہیں پڑھتا, ٹھیک ہے. میں بالکل بھی کتابیں نہیں پڑھتا, اور یہ میری سب سے بڑی ڈرا بیک ہے, ٹھیک ہے. میں ویڈیوز دیکھتا ہوں, میں ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں. اور آج کل جو ٹرینڈ میرا چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ میں جتنے بھی ٹرکش وہ ہسٹوریکل ڈراماز ہیں اس کو میں دیکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے. اس میں ہے ارطغرل کی ایک ہے ارطغرل, اس کے ساری سیزن میں دیکھ چکا ہوں. کولوس عثمان جو ہے اس کے ساری سیزن تو ابھی بھی چل رہے ہیں, وہ بھی دیکھتا ہوں. ساتھ ساتھ جتنے بھی ان کے آج کل سلطان صلاح الدین ایوبی کی وہ چل رہی ہے تو وہ بھی ساتھ ساتھ دیکھتا ہوں. اور اس کے ساتھ ایک ہے دوسرا الپرسلان. تو مطلب یہ ڈرامے آج کل میرے وہ چل رہے ہیں, تو اس کو بھی ٹائم نکالتا ہوں اس کے لیے. اور جو میں نہیں کہتا کہ میرا ٹائم ضائع ہو رہا ہے, کیونکہ
یہ دوسری موویز وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ بھی بہت دیکھ چکے ہیں ہم اپنی لائف میں، لیکن اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا ان ڈراموں کا ہے، کیونکہ آپ کو اپنی تاریخ کا پتہ چلتا ہے، مطلب مسلمانوں کی تاریخ کا پتہ چلتا ہے کہ اس میں سلطنت عثمانیہ کیسی بنی تھی، یہ کیا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی کون تھا، اکبر سلان کون تھا. تو اس طرح میں جب کتاب پڑھتا ہوں تو کتاب پڑھتے پڑھتے مجھے نیند آ جاتی ہے اور میں سو جاتا ہوں، اور یہ میری سب سے بڑی رابطہ ہے. تو میں نے زیادہ کتابیں نہیں پڑھی اپنی لائف میں، ٹھیک ہے، جس کو میں کہوں کہ ہاں یہ کتاب جو ہے میری فیوریٹ ہے. ہاں ایک کتاب پڑھی ہے، کتاب پڑھنا بہت اچھا ہے، یہ پتہ ہے، اور جو ہم کہتے ہیں نا کہ جو آج کل کا ریڈر ہوگا وہ کل کا لیڈر ہوگا، وہ ایسے نہیں کہتے ہیں. کتاب پڑھنے سے آپ میں اتنی کوالٹیز آ جاتی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ جب آپ کا ذہن کھلے گا، جتنی زیادہ چیزیں آپ پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کے ذہن کے خلیے کھلیں گے، اور پھر آپ ہر ایک فیلڈ میں سروائے کریں گے. ایک آتھر تھا جس کا میں نام بھول گیا ہوں، اس نے اپنا سفر نامہ لکھا تھا کیلاش پہ، جس کو بمبوریت کہتے ہیں. چترال میں ایک جگہ ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگ گئے ہوں، جہاں پہ مسلم نہیں رہتے، مسلمان نہیں ہے وہ لوگ، ان کی اپنی ہی ایک مذہب ہے، جس کو اس پہ اس نے کتاب لکھی تھی سفر نامہ، کہ وہ ایف ایکس گاڑی میں گیا ہوتا ہے اور اس نے کیا کہا. تو میں نے اس کی پوری کتاب ابھی تک مجھے یاد ہے کہ وہاں کے رسم و رواج کیسے ہیں. پھر جب میں فزیکلی ایک دو بار گیا بھی ادھر، وہ ساری چیزیں میں نے ادھر دیکھی، تو مجھے پتا تھا کہ اگر یہ میں نے کتاب میں نہیں پڑھی ہوتی تو مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا تھا. تو اس نے کتاب میں جو کچھ بھی لکھا تھا وہ سب کچھ میں فزیکلی ادھر دیکھ کے آ گیا، تو اس کا ایک بہت بڑا ہی مزہ آیا. اس طرح مسلسل حسین تارڑ کی بہت ساری کتابیں ہیں. اس نے ایک دیوسائی بھی ایک کتاب لکھی تھی بہت عرصہ پہلے، اس کو میں نے پڑھا تھا، کہ اس نے کہا کہ یہ ایک عجوبہ ہے نا، جب آپ جائیں گے. پھر جب میں فزیکلی دیوسائی گیا تو وہ نظارے میں نے دیکھے، تو وہ کتاب کا منظر میرے ذہن میں تھا اور سامنے جو ہے فزیکلی میں اس کو دیکھ رہا تھا. تو ایک بہت ہی جب بھی آپ کتابیں پڑھتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ نالج آتا ہے. اور میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جو پڑھ سکتے ہیں ان کو پڑھنا چاہیے. میری والدہ جو ہے اس نے 5th کلاس تک پڑھا ہے، اور اگر میں کہوں تو مجھ سے زیادہ ہے اس کے پاس نالج. کیونکہ وہ آج تک پڑھتی آ رہی ہے، کبھی میں نے اس کو فارغ نہیں دیکھا. جب بھی دیکھو تو یا ریڈیو پہ، ابھی بھی وہ ریڈیو استعمال کرتی ہے، ریڈیو پہ پروگرام سنتی ہے، خواہ وہ دینی ہو یا کرنٹ افیئرس پہ ہو. تو مجھے اپنی یونیورسٹی کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن اس کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کی یونیورسٹیز میں اتنے بندوں کی پروموشن ہو گئی ہے، آپ کی یونیورسٹی میں یہ ہوا ہے وہ. کیونکہ وہ اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھتی ہے. تو لائبریرین جو ہے اس کو اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنا چاہیے. تو آج کل کا ٹرینڈ تھوڑا چینج ہو گیا ہے، ہم جو ہے یہ ویڈیوز اور ان کی طرف، آن لائن چیزوں کی طرف آ گئے. ادروائز ریڈنگ ہیبٹ ایک اچھی عادت ہے جس کو ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے. اچھا سر، آپ کے استادوں میں آپ کا آئیڈیل جو استاد ہے وہ کون ہے؟ استادوں میں اگر میں اس طرح کہوں کہ سارے استاد میرے لیے آئیڈیل ہی ہیں، جس سے میں نے جو کچھ بھی سیکھا ہے اللہ کے فضل سے انہوں نے 100% جو ہے کوشش کی اپنی کہ وہ کنوے کرے اپنے میسج کو. تو میں اس طرح نہیں کہہ سکتا کہ کوئی ایک بندہ میرا آئیڈیل ہے. ہاں ایک ہے، ہمارے دوست بھی ہیں اور ہمارے ٹیچر بھی رہ چکے ہیں، ڈاکٹر سید اللہ جان صاحب ہے. وہ اس کو میں نے جب بھی دیکھا، جو کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں نا جو آپ آبزرو کرتے ہو کہ یہ چیز مطلب مجھ میں بھی ہونی چاہیے، ہر ایک انسان میں بھی ہونی چاہیے. ایک یہ ہے کہ وہ ایک نہایت ہی دل کے ایک اچھے انسان ہیں، ٹھیک ہے. کبھی میں نے اس کو یہ نہیں دیکھا وہاں اس کے ساتھ کوئی کتنا بھی برا کر لے، وقت اس کا غصہ ہوگا، بعد میں کیا ہوگا، وہی مطلب مائل ہوگا ان کی طرف کہ یار بس مجھے ان کو معاف کرنا چاہیے، خیر ہے، اگر ان سے غلطی ہوئی کوئی بات نہیں ہے. ایک یہ، دوسری کہ وہ مسلسل جو مطلب زندگی کا اصل ایک وہ ہوتا ہے نا، کیونکہ ہم پیدا ہوئے جب سے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور ہر ایک چیز میں محنت کرنی چاہیے. محنت نہیں کریں گے لائف تو پھر گزرے گی، میری بھی گزرے گی، آپ کی بھی گزرے گی. لیکن اگر محنت کریں گے تو آپ کی لائف جو ہے تھوڑی سی وہ ہوگی، سٹریس ہوگی، لیکن آپ کی فیملی والے جو ہے وہ اس کے ان کو پھر فائدہ ہوگا. وہ فائنانشلی بھی ہو سکتا ہے، اور باقی دوسری جو آپ کے پاس نالج ہے یا جو سکلز ہے وہ آپ اپنی فیملی تک جو ہے کنوے کر سکتے. تو وہ مسلسل کیا کرتا ہے، ساتھ ساتھ ایک اسکول بھی مطلب پتہ نہیں ہے وہ مائنڈ کرے گا یا نہیں کرے گا کہ آپ نے یہ باتیں کیوں کی ہے، لیکن میں بتاؤں کہ ساتھ ساتھ مطلب ایک اسکول بھی انہوں نے رن کیا ہوا ہے، وہ بھی چلا رہے ہیں. اتنا دور 200 کلومیٹر دور جا کے اپنے گاؤں سے 410 سے ادھر جاتے ہیں، اور وہ اس نے ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں ڈاکٹر سید اللہ جان صاحب. ساتھ ساتھ پاکستان لائبریری اسٹیشن کو بھی ہیڈ کر رہے ہیں. اور مطلب ابھی وہ اتنے ہو گئے کہ وہ اللہ کے فضل سے وائس چانسلر کے لیے وہ ایلیجیبل ہیں، تو اور سینئر موسٹ ہے اپنی یونیورسٹی میں. اور وقتاً فوقتاً اس نے بورڈ پہ اپنے لیے لکھا ہوتا ہے کہ میرے اس سال کے آبجیکٹیوز یہ ہیں، اور پھر وہ ان آبجیکٹیوز کو اچیو کر کے رہتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی خاصیت ہے اس کی کہ وہ کہتا ہے کہ یہ چیز میں، اور جہاں بھی وہ گیا ہے اسی کے فضل سے اللہ، مطلب اسی کے ذریعے سے اللہ کے فضل سے ہم نے MS کیا ہے لائبریری سائنس میں، ٹھیک ہے. اب PhD میں بھی میری ایڈمیشن ہو گئی تھی، لیکن انفارچونیٹلی چونکہ ہم تو گورنمنٹ سروینٹس ہیں مجھے NOC نہیں ملی، ادروائز میں ادھر PhD میں بھی انرول ہو چکا ہوتا. اور ان کی بدولت کیونکہ انہوں نے
سب سے پہلے پی ایچ ڈی ایڈمیشن سوری ایم فل کے ایڈمیشن شروع کروائے سرحد یونیورسٹی سے، انہوں نے ہیڈ کیا تھا اس ڈپارٹمنٹ کو بھی، پھر ابھی تک لوگ جو ہے وہاں سے ایم ایس ایم فل کر رہے ہیں. اور جب کرک یونیورسٹی گئے ہیں تو ان چند سالوں میں اس نے 20 لائبریری سائنس کے ساتھ ساتھ ایم ایس لائبریری مطلب ایم فل ان لائبریری سائنس اور پی ایچ ڈی لائبریری سائنس جو ہے وہ شروع کر لیے ہیں. تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ اتنے کم عرصے میں آپ اتنی جلدی این یو سی لے کے ایک ڈسپلن کو شروع کرتے ہو. تو وہ ایک آئیڈیل بھی ہے، دوست بھی ہے، ٹیچر بھی ہے ہمارے، تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کیا. اچھا سر، آخری ہمارا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو وائس آف لائبریری ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہماری جو مین ہمارا جو فوکس ہے وہ آپ جیسے جو انرجیٹک لوگ ہیں ان کے انٹرویوز کرنا ہے تاکہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ان کے بارے میں جان سکے. اب یقین کریں کہ ذیشان اللہ صاحب کو پنجاب کے اندر بہت کم لوگ جانتے ہوں گے، یا ان کو بھی یہ اندازہ نہیں ہوگا، یا آنے والے جو اس فیوچر میں آئیں گے ہماری اس فیلڈ میں ان کو نہیں پتا ہوگا کہ ذیشان اللہ صاحب وہ وہاں کے ایکسپرٹ ہے اور وہ ایسے وہ کام کرے. ہمارا بنیادی مقصد ایسی پرسنالٹیز کو سامنے لانا ہے جو اپنی سروسز سے نمایاں ہو رہے ہیں. تو ہمارے آنے والی جو کمیونٹی ہے یا ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا ہماری فیلڈ کے جو لوگ ہیں ان کے لیے آپ کا پیغام کیا ہوگا سر؟ ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ وہ تو آلریڈی میں ایک دے بھی چکا ہوں جو ٹریننگ کے حوالے سے آپ نے کی. اس کے علاوہ بھی ان کو جو بھی مطلب کبھی بھی ضرورت ہو تو میرا نمبر جو ہے 033391555083 یا جو آپ نے میرا وہ بروشر شیئر کیا ہوگا اس پہ بھی وہ نمبر اویلیبل ہو گیا. میرا واٹس ایپ نمبر ہے اور میرا ای میل بھی جو ہے وہ friendzishan@gmail.com. تو اللہ کے فضل سے آج تک جتنے بھی لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا. ہاں وہ ایک آدھ مجبوری ہو سکتی ہے، کوئی بندہ فوگی میں بیٹھا ہو یا کہیں اور تو رسپانس نہیں دے پایا ہوں گا. ادروائز میں اپنی پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے پروفیشنل جو میرے کلیگز ہیں میں ان کو فیسیلیٹیٹ کروں. تو انشاءاللہ میں ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے حاضر ہوں، اور میں پہلے بھی فیسیلیٹیٹ کیا اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کروں گا. ذیشان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے عید کے دوسرے روز آپ نے ہمیں ایک ٹائم دیا، اپنی فیملی کو چھوڑ کے ہمارے پلیٹ فارم پہ آئے. اور یقین کریں کہ وائس آف لائبریری کی جو فیملی ہے وہ بھی بہت بڑی ہے. پاکستان کے اندر موسٹلی جو لوگ ہیں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لائبریری فیلڈ کے، تو آج یقیناً ہماری عید بھی دوبالا ہو گئی ہے کہ ہم ایک عظیم شخصیت جو پروفیشن کے حوالے سے بڑی اہم خدمات سر انجام دے رہی ہے، تو آج ہم نے بھی ان سے ملاقات کی، ان کو عید مبارک کہا. تو آپ نے ہماری پوری کمیونٹی کو ایک اچھا اپنا انٹروڈکشن دیا اور جس سے ہماری عید بھی جو ہے وہ دوبالا ہو گئی ہے. تو سر اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ خوش رہیں، شاد رہیں، اور اسی طرح ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ اسی پروفیشن کی خدمت کرتے رہیں. سر بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ، اور میں بھی آپ کا بہت مشکور ہوں. اور آپ نے اللہ کے فضل سے مطلب ایک یہ ہوتا ہے کہ نا کہ بندہ انٹریکشن کر کے کہے، لیکن دل سے دعا بھی نکلتی ہے اور دل سے خوشی بھی ہوتی ہے کہ آپ نے ایک اچھا کام شروع کیا ہے، ایک اچھا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے جہاں سے لوگوں کی بہت زیادہ لرننگ ہوتی ہے. آپ یقین جانیں نا کہ اگر آپ یہ قسم کی ایک بایوگرافی آپ دیکھ رہے ہیں، فار ایگزامپل ایک گھنٹے کی ہم نے یا ایک گھنٹے سے اوپر ہم نے ڈسکشن کی ہے نا، اگر اس کو ہم کتاب کی شکل میں لانا چاہیں تو اس سے ایک کتاب بھی بن سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک کتاب کو ہم ایک گھنٹے میں نچوڑ جو ہے آپ کو مل جاتا ہے. تو ایسے جو ہمارے لائبریری کلیگز جو ہیں، ایون میں بھی بہت خوش ہوتا ہوں کسی کی انٹرویو سن کے. پہلے آپ لائیو لیتے تھے تو لائیو بھی میں نے ایک دو انٹرویوز آپ لوگ کے دیکھے تھے تو بڑا اچھا لگا تھا، لیکن اس میں انٹرنیٹ کا تھوڑا ایشوز تھا اور شروع کے دن تھے. پھر اس کے بعد یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک پروفیشنل بندے کی ایک سوچ تو ہوتی ہے کہ اچھا یہ بندہ ہے وہاں بندہ ہے، تو اس کی پھر ذاتی زندگی یا اس کی پھر جو ہے پروفیشنل لائف کیسے گزر رہی ہے یا وہ کیا سروسز دے سکتا ہے، تو یہ ایک بندے کو ایک گھنٹے میں پتہ چل جاتا ہے. تو ایک بہت اچھی فیسلٹی ہے. اللہ آپ کو بھی ہمت دے کہ آپ اس کو کنٹینیو رکھیں اس سلسلے کو، اور اس سے بہت فائدہ مل رہا ہے ہمارے پروفیشنلز کو. ذیشان صاحب یقین کریں کہ مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سر آپ کا انٹرویو بہت لینتھی ہوتا ہے، آپ اس کو کم کریں، اس کو چھوٹا کریں. میں ان کو سمپل جواب دیتا ہوں کہ میں یار یہ جو ہے نا ان کو ویوز لینے کے لیے یا کوئی اس کے لیے نہیں کر رہا. میں جس شخصیت کو لے رہا ہوں نا تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو فری ہینڈ ملے، وہ اپنے بارے میں سارا کچھ بتا دے ہمیں، تاکہ کیونکہ انٹرویو بار بار نہیں ہوتے، ایک ہی دفعہ اس کی لائف ہسٹری ہمارے سامنے آ گئی ہے تو میں اس کو کیوں روکوں. جتنی دیر یہ ہمارا جو ہے وہ ایک آرکائیو بن رہا ہے ہمارے پروفیشنل کا. یقین کریں سر ہمارے یونیورسٹی آف سرگودا کے وہ ہارون ادری صاحب تھے، حافظ ہارون ادری صاحب، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. میں نے ان کو انٹرویو کیا تھا، تو جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر انہوں نے لوگوں نے ان کو انٹرویو ڈھونڈا تو مجھے اتنی انہوں نے میسج کیے پرسنلی کہ سر یقین کریں کہ یہ کام جو ہے نا آپ نے شاندار کیا ہے، کہ اب جو ہارون ادری صاحب سے نہیں ملے تھے وہ انہوں نے بعد میں. اسی طرح شیر افضل صاحب کی ہم نے بات کی ہے، جو اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، تو ان کے ساتھ بھی ان کا میں نے انٹرویو کیا ہوا تھا. تو وہ بھی اب لوگ سنتے ہیں تو بڑا ان کو بھی ایک طرح سے نا ایک مزہ آتا ہے کہ وہ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ سر سب کو سلامت رکھے. ہماری کوشش ہے
کہ ہم اپنے جو پروفیشنل کے لوگ ہیں ان کو ایک آرکائیو کی صورت میں ان کا جو بایوگرافی ان کی ہے وہ اسٹور کر کے رکھیں. بالکل بالکل, بہت شکریہ آپ کا. سر تھینک یو سر. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا. رب رکھا سر. تھینک یو. اللہ حافظ.